अस्सलाम वालेकुम, आदाब से जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। जी जनाब, नावल की फरमाइश हमसे की है नैना ने। नावल का नाम है जो रुके तो कोहे किराते हम। मुसन्निफा है अनीसा सैयद। किस्त नंबर 23। लाहौल वला कुवत। चौधरी सरदार के हलक में जैसे जहर सा घुल गया। ये खातून आज भी वैसे ही बेहंगम हुलिये में है जैसी कई साल पहले हुआ करती थी। जमाना बदल गया, जमाने के सारे रंग ढंग बदल गए, मगर ये नहीं बदली। उम्र का भी लिहाज नहीं है। बड़े बड़े रंग बिरंग पत्तों वाला जंपर और वही शोख रंग कमीज, दुपट्टे के नाम पर कपड़े की धज्जी सी सर पर टिकाए अभी भी वैसी ही कम उम्र बनने की कोशिश फरमा रही हैं जैसी उस वक्त थी जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। जिंदगी में बहुत सी खवातीन से मिलने का इत्तफाक हुआ, कुछ बहुत बाज़ोक, कुछ सादा सी, कुछ बेज़ोक भी, मगर ये खातून अपनी तर्ज का वाहिद नमूना है। इतने सालों में फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि इनके बालों का झुंड सफेद हो गया, बाकी तो वो सोचते सोचते रुके और इस अंदाज में सर झटकने लगे जिसे किसी बात पर तासुफ का इजहार कर रहे हों। चौधरी सरदार अपने फार्म हाउस के मेहमान खाने में खुद से मुलाकात के लिए आई खातून को शर्फे मुलाकात देने उधर आए थे और इस वक्त मेहमान खाने और उससे मुल्हिका तवील राहदारी के दरमियान खड़ी शीशे की दीवार के करीब दीवार के पार बैठी मेहमान को देखकर ठिठके खड़े थे। और ये उसको इतने बरसों बाद इधर का पता किसने थमा दिया। उन्हें साथ साथ यह ख्याल भी सता रहा था, और जो ये आज भी इतनी ही मर्द मार लड़ाका और गुसीली हुई तो फिर इसकी मेहमानदारी कौन कर पाएगा भला। उन्हें याद आ रहा था कि कई बरस पहले खातून का मिजाज कैसा था। अब न जाने ये यहाँ आई किस लिए है, क्या पूछेगी, क्या कहेगी। इसके तो मिजाज के बारे में कुछ भी क्यास नहीं किया जा सकता। उन्हें वहम भी सता रहे थे। चलो भाई चौधरी सरदार, इस ओखली में सर तो देना ही पड़ेगा। इसके आगे तो कोई बहाना भी चलने वाला नहीं। मिलने के इरादे से आई है तो मुलाकात किए बिना टलेगी नहीं। बहाना बनाओगे तो क्या क्या पता यही रुक जाए। जब तक मुलाकात नहीं करोगे जाने वाली नहीं ये। वो अपनी मूछों पर हाथ फेरते हुए अपनी आमद की गला खंगार कर इतला देते मेहमान खाने में दाखिल हुए। साथ के मिरासियों के हाथ शुरफा का शजरा लग जाए तो वो उसे कैसे तोड़ और किस तरह मरोड़ सकते हैं, इसका तज़किरा सिर्फ सुना ही था, अब जाती तजर्बा भी हो रहा है। सुना है मिरासियों में एक बात पर बहुत इतराया जाता है कि गांव के तुर्रम खान चौधरी भी उनके पास अपने खानदान के शजरे बतौर अमानत रखवाते हैं। यही वजह है कि बारातों ब्याहों में जब वो दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों पर जुगतें कसने लगते हैं तो उनके आबाओ अजदाद के बकिए बड़ी आसानी से उधेड़ लेते हैं। बिलाल सुल्तान ने कहा, और यह बात कहते हुए उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जैसे उन्हें किसी बात से गहरा सदमा पहुंचा हो। मगर बहन जी तो बहुत अल्लाह वाली, ईमानदार और मुतासिर कौन शख्सियत की मालिक है। मैं नहीं समझती कि वो ऐसी बददयांती कर सकती हैं। महानूर ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी नजर का मुआयना कराना चाहिए लड़की। बिलाल सुल्तान का लहजा मजीद संजीदा हुआ। जरूरी तो नहीं कि सामने वाला जो बात कह रहा हो वो जरूर ही सच हो, लेकिन उनकी बातों की सच्चाई का सबूत तो ये भी है ना कि आप उनकी तायद कर रहे हैं। महानूर ने सर हिलाते हुए कहा। उसे बिलाल सुल्तान से ज्यादा खुद जौम शख्स पहले कभी नहीं मिला था। वो ना सिर्फ खुद जौमी में मुब्तला थे बल्कि खुद पसंदी में भी। उसने उनसे गुफ्तगू के दौरान फैसला किया था, मैंने वाकयात के ज़हूर पजीर होने की तायद जरूर की है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो वैसे ही ज़हूर पजीर हुए जैसे तुम्हें बताया गया है। खैर, मैं ये तो नहीं जानती कि हकीकत में वो किस तरह ज़हूर पजीर हुए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि साद को इन सारी बातों से बिला वजह लाइल्म रखा गया। महानूर ने उनके लहजे की परवाह ना करते हुए कहा, इस लाइल्मी ने उसे किस ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा था इसका अंदाजा आपको नहीं है। आप नहीं जानते वो अपने अंदर की अजियत को दबाने के लिए कैसे करिया करिया बस्ती बस्ती ख्वार होता रहा, कभी एक रूप में कभी दूसरे रूप में, इस उम्मीद के साथ कि शायद कहीं किसी करिए में, किसी बस्ती में, किसी पंडाल में, किसी रूप में, किसी बहरूप में उसे कोई ऐसा सिरा हाथ लग जाए जिसके सहारे सारी गुत्थी सुलझ जाए। आप कैसे बाप हैं जो आपको उसकी अजियत का अंदाजा हुआ ना उसका मुदावा करने का ख्याल सताया। वो जज्बाती होने लगी। बिलाल सुल्तान ने चौंक कर महानूर की तरफ देखा। उस लड़की की आंखें और नाक शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रही थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उनके सीने में मौजूद दिल ने एक धड़कन छोड़ दी।
तुम अभी कम उम्र हो, उन्होंने पहले की निस्बत नीचे और नरम आवाज में कहा। ना तजर्बाकार भी हो, उन्होंने महानूर की तरफ देखा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जमाने भर के डिटेक्टिव्स जब एक इंसान को मुजरिम साबित करने पर तुल जाएं, उनके दस्ताना पोश हाथ एक के बाद एक ऐसा क्लू उठाकर सामने लाते जाएं जिनके मुताबिक वारदात के सारे सबूत एक ही बंदे की तरफ जा रहे हों, और हकीकत ये जाहिर हो कि वो बंदा सिरे से मुजरिम ही ना हो, तो उसके लिए खुद को बेगुनाह साबित करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन होता है। उन्होंने ऐसी संजीदगी से यह बात कही जिसके अंदर से एक बेबस सी बेचारगी टपकती महसूस हो रही थी। महानूर ने उनके चेहरे से नजरें हटाकर ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। उसे लगा उस एक लम्हे में वो बिलाल सुल्तान का सामना नहीं कर सकती थी। कमरे में खामोशी छा गई थी। मैंने इस नामुमकिन का जहर पीते उम्र गुजार दी, उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। वो मेरा बेटा है, मगर उसके और मेरे दरमियान नामुमकिन का एक लफ्ज तो मोही बर्छी की तरह गड़ा है। दाएं हरकत करो तो बर्छी चीरे, बाएं हरकत करो तो बर्छी चीरे। इसलिए मैंने खुद को सीधा और साकत रखा, इसलिए कि दाएं बाएं हरकत करने से नामुमकिन की ये बर्छी मेरे और उसके रिश्ते पर फिर सकती थी। 1 मिनट, उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी बात काट देने के लिए मुंह खोलती महानूर को रोका। तुम जानती हो कि एक रिश्ते से वो पहले ही महरूम था। मैंने उसे दूसरे रिश्ते से महरूमी के दुख से बचाना चाहा, मगर जमाने के ये डिटेक्टिव्स अपने अपने खुरे उठाए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फिर भी उससे टकरा गए। यकीनन हर किसी ने अपना खुरा उठाकर उसे दिखाते हुए कहा कि देख लो, लहू की लकीर तो तुम्हारे अपने घर की तरफ जा रही है। ऐसी सूरत में उसने और क्या करना था? उन्होंने महानूर की तरफ देखा। अपने बाप को माँ के कातिल के रूप में देखने और मिलने के 2 तरीके हो सकते थे। या तो वो तैश के आलम में आकर बाप को कत्ल कर देता, या फिर वो करता जो उसने अभी किया, बाप की नजरों से दूर चला जाता, ना उसको देखता ना दिखाई देता। उसने शायद अपने लिए बेहतर रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने सर हिलाते हुए कहा। मगर तुमने देखा, बगैर दाएं बाएं जुम्बिश किए, बगैर कोई सवाल जवाब किए, बगैर इरादे और नीयत की किसी लग्जिश के, नामुमकिन की जिस पर्ची के आगे मैंने अपने जज्बात सुलाए रखे, वो अपना काम दिखाकर ही रही। मगर मैं खुश हूं, उन्होंने अपनी आंखों के अंदरूनी किनारों को 2 उंगलियों से दबाते हुए कहा और फिर महानूर की तरफ देखा। वो मुझसे दूर चला गया। जितना मैं उसको जानता हूं, यकीनन वो खुद को अजियत में मुब्तला करके अपने तय मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। मगर तुम जानती हो, मेरे जैसे इंसान के लिए उसने बेहतरीन इंतकाम मुंतखब किया है। मेरे असाब, जज्बात, हिम्मत, ताकत, हौसला सबकी आजमाइश है ये, और ये घड़ी मुझ पर आनी भी चाहिए थी, क्योंकि इतने बरस में इससे महफूज रहा। जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह मेरी बेएहतियाती, मेरी कोताही, मेरी बुज़दिली और कम हिम्मती भी तो कसूरवार थी। फिर ऐसा क्यों हो कि मरने वाले दुनिया से चले जाए, कमजोर और बेबस लोग ठिकाने से बेठिकाना होकर दर दर की ठोकरें खाते, खुद को एक मुश्तरका दुश्मन के डर से बचाते फिरें, और मैं महफूज रहूं, मैं ऐश करता रहूं। वाकयात का एक किरदार मैं भी तो था। पकड़ की घड़ी मुझ पर भी तो आनी थी। और याद रखना, उन्होंने उंगली उठाकर इशारा करते हुए कहा, आजमाइश की सबसे मुश्किल घड़ी वो होती है जब आप ज़हनी तौर पर खुद को उसके महफूज तस्वुर कर रहे हों और वो अचानक बगैर अलार्म लिए आपको आन दबोचे। अल्लाह महफूज रखे। उन्होंने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, बड़ी सख्त आजमाइश होती है ये, बड़ी सख्त। महानूर ने उनकी बात सुनने के बाद सर झटका। तो गोया आप खुद को आजमाइश में गिरा महसूस करते हैं। उसका लहजा इस्तेहज़ाइया हुआ। ये ऑफिस, ये स्टेटस जो आपका है, ये शान और शौकत जिसके आप मालिक हैं, आपकी बिजनेस एम्पायर, हर बड़े शहर में आपके घर, आपकी गाड़ियां, फ्लैट्स, आपका अपना छोटा तैयारा जिसमें आप सफर करते हैं, आपके ढेरों सबऑर्डिनेंस। उसका लहजा तल्ख होने लगा। इन सब के होते हुए भी आप आजमाइश में हैं। उसने अबरू चढ़ाते सवालिया अंदाज में बिलाल सुल्तान की तरफ देखा और तल्खी से हंस दी। चाहे सर, आप भी खूब, आपके गुमान भी खूब। उसने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अब वो अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश में अपने होठों को दांतों से काट रही थी। अरे आजमाइश में तो वो है। फिर उसने खुद पर काबू ना पाते हुए बिलाल सुल्तान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में बोली। आंसू उसकी आंखों से बाहर बह निकले। वो जो अभी तक की उम्र एक ज़हनी अजियत के साथ जीता रहा, और अब के बाद की उम्र शायद जिस्मानी अजियत भी सहेगा। आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा, आप एक पत्थर दिल इंसान हैं, एक पत्थर दिल बाप जिसे अपना क्लीन इमेज हर रिश्ते से ज्यादा प्यारा है, चाहे वो रिश्ता सिर्फ इंसानी हो या खूनी भी। ओह,
بلال سلطان نے کچھ وقت حیرت کے ساتھ یوں روتے دیکھنے میں گزارا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، لڑکی میں نے کہا نا، تم ابھی کم عمر ہو اور نا تجربہ کار بھی۔ تمہیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آزمائش کی گھڑی نے دراصل کس کو آن دبوچا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹیبل پر رکھا ٹیشو پیپر باکس ماہنور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر ٹیشو پیپر باکس کو دیکھا اور پھر اس میں سے 2-3 ٹیشو پیپر نکال کر آنسو پوچھنے لگی۔ اوہ! پھر بلال سلطان کی نظر اپنی گھڑی کی طرف گئی۔ میرے پاس تو بہت کیلکولیٹڈ وقت ہوتا ہے لڑکی، تمہاری گفتگو کی وجہ سے میں ایک اہم میٹنگ کینسل کر چکا ہوں، لیکن اب ایک اور میٹنگ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ میرا خیال ہے اب یہ ملاقات اپنے اختتام کو پہنچ جانی چاہیے۔ میں نے ابراہیم کو 20 منٹ کا کہا تھا، 20 منٹ یعنی 1200 سیکنڈز، مگر ان گنت سیکنڈز گزر چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ماہنور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں بھی اب یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی۔ وہ غصے میں تھی، جذباتی ہو رہی تھی، اس کو دکھ تھا اور غم بھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان تمام جذبات اور احساسات کے ہاتھوں اس کی آواز کپ کپا رہی تھی اور اس کا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کا سٹریپ کندھے پر ڈالا۔ آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی اور قابو پانے کی کوشش کے باوجود سوں سوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بلال سلطان کو خدا حافظ کہے بغیر تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف چل دی۔ ایک منٹ، پیچھے سے بلال سلطان کی آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اگر تم وہ لڑکی ہو جو سعد کی کوئین آف ہارٹ ہے تو میرے پاس تمہاری کچھ امانتیں رکھی ہیں۔ ماہنور کے دل میں کچھ اور بھی ٹوٹا اور اس کا زخمی دل رسنے لگا۔ اس نے کچھ دیر بے بسی سے بلال سلطان کو دیکھا۔ اس کی قوت گویائی ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ نہیں، لفظ پر مشکل اس کے حلق سے نکلا۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ادھر ادھر سے اڑتے آتے نیزے اس کے زخمی دل میں آ کر پیوست ہو چکے تھے۔ اسے لگا بلال سلطان دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غور سے دیکھ لو، یک طرفہ عشق میں مبتلا لوگوں کا چہرہ اور حالت میرے جیسی ہوتی ہے۔ اس کی نظروں نے بلال کو پیغام دیا۔ وہ خوش نصیب جس کا تم پوچھ رہے ہو تو کہیں بلندیوں میں رہتی ہے اور میں تو زمین کی مخلوق ہوں۔ لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ عشق جس میں وصل کی راہ میں حائل شخصیت سے حسد اور اس پر رشک شامل نہیں، وہ عشق ادھورا ہے، اس میں نقص ہوتا ہے اور کمی بھی۔ اس نے گردن موڑ کر چہرہ دوبارہ دروازے کی طرف موڑا اور اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے دباتے ہوئے کھول کر باہر نکل گئی۔ او مائی گاڈ ماہنور، تم کہاں رہ گئی تھی؟ اس کے انتظار میں بیٹھے ابراہیم نے اس کی شکل نظر آنے پر اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف آتے ہوئے کہا اور پھر شاید اس کی سرخ ناک اور آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ خیر تو ہے نا؟ انکل نے تمہیں مارا ہے کیا؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں خیر ہے، ماہنور نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن یہ ایک بری ملاقات تھی، حد سے زیادہ بری۔ تمہارے پاس جو گاگلز ہیں ان کے فیچرز زبردست ہیں۔ مجھے بھی ان کو خریدنے کا شوق تھا، لیکن یہ بہت مہنگے ہیں، میں ان کو خرید نہیں سکتا۔ وطن زادے نے اپنے پاکستانی دوست کے گاگلز بکس کے پیچھے چھپی ان کی خصوصیت پڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا، واقعی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ وطن کو لگا وہ جان بوجھ کر بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم نے دیکھے بغیر انہیں خرید لیا ہو۔ شاید تم یقین نہ کرو لیکن ایسا ہی ہے، وہ اسی بے نیازی سے بولا جو وطن کو بناوٹ لگ رہی تھی۔ یہ جو پاؤڈر باؤل جیکٹ اور روبیکون پینٹس ہیں، یہ ڈفی گلوز، واک سکینر اور سنو بورڈ شوز، یہ سب تم نے دیکھے بغیر خریدے ہیں؟ وطن کو اس کی اس بناوٹ پر بے وجہ طیش آنے لگا۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ اپنی بات پر مصر رہا۔ تم جانتے ہو یہ ایک نارمل سکی گیئر کی نسبت کتنے زیادہ مہنگے ہیں، جو صرف ایک پروفیشنل کا انتخاب ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایسا پروفیشنل جس کی جیب میں اندھا پیسہ ہو۔ وطن کو سعد بلال کی مسلسل بناوٹ پر طیش آنے لگا۔ اس بناوٹ بھری بے نیازی نے اس لڑکے کا تاثر خراب کر دیا تھا۔ میں ایک پیشہ ور کھلاڑی نہیں ہوں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے یہ سب زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے آرمیڈا کمپنی کو ایک میل لکھی تھی کہ مجھے بہترین سکی گیئر مہیا کر دے۔ انہوں نے مجھے مختلف گیئرز کی فہرست بھیجی جس میں سے میں نے اس کا انتخاب کر لیا۔ یقین جانا میں نے دیکھا نہ جانچا کہ ان سب کی خصوصیات کیا ہیں۔ اور تم نے ڈالرز میں قیمت چکائی؟ وطن نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، پاؤنڈز میں۔ جو پاؤنڈز تم نے ادا کیے ان کو اپنے ملک کی قابل رحم کرنسی میں تبدیل کر کے دیکھا تھا تم نے؟ نہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک شخص جو پیشہ ور ڈائیور نہیں ہے وہ صرف شوق کی خاطر اتنا پیسہ خرچ کر دے، جبکہ اس کا تعلق تیسری دنیا کے ایک غریب ملک سے ہو۔ وطن نے سر ہلایا۔ تیسری دنیا کے غریب ملک کے کروڑ پتی تم نے دیکھی ہیں کبھی؟ سعد نے اس سے سوال کیا۔ پہلے نہیں دیکھے تھے، اب دیکھ رہا ہوں، وطن نے کہا۔ اچھی طرح دیکھ لو، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔
जाहिल शौकीन, उन्हें किसी चीज का कुछ पता नहीं होता, वो बस पैसा लुटाना जानते हैं, मेरी तरह। उसके चेहरे पर तमस्खराना मुस्कुराहट उभरी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करे जो पैसे से उसकी जान छूट जाए। पैसे से जान छुड़ाना चाहते हो? वुदन ने चौंक कर देखा। हाँ, उसने सर झुकाए हुए कहा, लेकिन जितनी जान छुड़ाता हूँ ये उतना ही और बढ़ जाता है। नफा के खाते में पहले से चौगुना पैसा आ जाता है। मैं नहीं जानता इससे कैसे जान छुड़ाऊं। उदयनजादे अपनी जगह पर साकत बैठा उसे देख रहा था। ये शख्स सनकी था या सरफिरा? वो सोच रहा था जिस पैसे को कमाने की खातिर वो सारा साल मशीन बना रहता था, उसी पैसे को दोनों हाथों से लुटाने की ख्वाहिश कर रहा था। तुम खैराती इदारे खोल लो, वहां खर्च करो, वुदन ने तजवीज दी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने ऐसा नहीं किया होगा? वो तेजी से बोला। और मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से ये बढ़ रहा है। इसीलिए तो मैंने ताइश पर, फजूल कामों पर खर्च करना शुरू कर दिया है, ताकि ये मुझसे रूठ जाए। तुम नादान हो, अहमक, बेवकूफ, वुदन बुलंद आवाज में बोला। तुम जानते हो कि ये कितनी बड़ी नेमत है? तुम नहीं जानते कि ये कभी कभी कितना बड़ा अजाब बन जाता है, वो उसी तेजी से बोला। यही पैसा लोगों को एक दूसरे के गले काटने पर लगा देता है, पिस्तौल के निशाने पर लूटने लुटवाने लगता है। यही पैसा हाई फाई टेनिस बनकर पूरी दुनिया में गर्दिश करता कौमों की तकदीरें बदलने के काम आता है। गरीब कौम को गरीब तर और अमीर को अमीर तरीन बना देता है। यही पैसा जुआ बनता है और जुर्म गुनाह के न जाने कितने मरकज चलाता है। यही पैसा इज्जतें बिकवाता और खरीदता है, रिश्तों के एहतराम गंवाता है और इंसानों को आदमी बना देता है। दिलों के सुकून छीनता है और रातों की नींदें भी। तुमने इतना कमाया ही क्यों फिर, अगर इसे कमाने के बाद सांप ही समझना था? उदयनजादे को उसकी हर दलील पर गुस्सा आ रहा था। मैंने नहीं कमाया, वो सर झटकते हुए बोला। ये खुद से खुद आता गया, जैसे पानी किसी एक रास्ते का इंतखाब करके उसकी तरफ बहने लगता है ना, कि उसी तरह मेरी तरफ बहने लगा और बहता चला आता है। जब तक मैं अनजान था मैंने इस पानी में खूब हाथ धोए, लेकिन जब से बाखबर हुआ हूं इस पानी के सोते सुखाने की कोशिश में मसरूफ हूं, मगर वो सूखने का नाम नहीं लेते। एक सुराख बंद करता हूं 10 और फूटते हैं। तुम नहीं जानते वुदन, वो सर हिलाते हुए बोला। ये ना हो तो भी अजाब, ये हो तो भी अजाब। उदयनजादे के दिल में साद सुल्तान की बनावट भरी बेनियाजी पर गुस्से का जो उबाल उठ रहा था वो लम्हा भर में बैठ गया। वो लड़का बनावट का शिकार नहीं था, उसका मसला यकीनन कुछ और था, कुछ ऐसा जो खासा पेचीदा था और जिसे समझने के लिए वुदन को वक्त दरकार था। मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं बेवजह तुम पर चिल्लाया, वुदन ने अपनी आवाज नीची रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, उसने भी अपना मूड बदलने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी बात का जवाब देते हुए मेरा लहजा तेज हुआ। क्या तुम किसी वक्त मुझे खुद से मुलाकात का मौका दोगे? वुदन ने कहा। यकीनन, वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया, बशर्त यह कि मैं अपने बारे में खुद जान लूं कि बात क्या है। मैं इंतजार करूंगा और उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। वुदन भी मुस्कुराया। अच्छा, तो इन गॉगल्स की क्या खसूसियात है, मुझे भी बताओ, उसने वुदन से सवाल किया। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। इनमें एचडी कैमरा और म्यूजिक सिस्टम मौजूद है। 170 डिग्री का जाविया बना सकता है ये कैमरा, और ओकले कंपनी के दस्तयाब गॉगल्स में से ये गॉगल्स सबसे कीमती हैं। इतने कीमती कि एक आम पेशावर स्की डाइवर इनका सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। वुदनजादे ने कहा। ये तुम रख लो वुदन, और मुझे अपने वाले दे दो, उसके पाकिस्तानी दोस्त ने इंतहाई सादगी से उसे पेशकश करते हुए कहा था। क्या? वुदन अपनी जगह से ज्यादा नहीं तो 1 फुट तो जरूर उछला होगा। हाँ, वो नरमी से बोला। मैं तो एक अनाड़ी सा बंदा हूँ, मुझे स्की डाइविंग की अलिफ बे भी अभी सीखनी है। इस बार यहाँ चला आया हूँ, अगली बार शायद मुझे इसका ख्याल भी ना आए। ये सब सामान बेकार जाएगा। ये तुम रख लो, तुम तो एक शौकीन स्की डाइवर हो। ये तुम्हारा शौक है जो कभी खत्म ना होगा। तुम हर साल कहीं ना कहीं इसे पूरा करने के लिए जाते रहोगे। ये तुम्हारे काम आएगा, इसे तुम रख लो। वुदनजादे ने बेयकीनी से उस लड़के की तरफ देखा और फिर उसने सामने ध्यान कर लिया। देखेंगे, पहले तुम कल की तैयारी करो। तुमने लिफ्ट के टिकट संभाल रखे हैं ना? वो पूछने लगा। हाँ, उसका पाकिस्तानी दोस्त उसके यूं मौजू बदल देने पर मुस्कुराकर बोला था। कल मैं पहली बार स्की डाइविंग के लिए जाऊंगा। खुदा ताला हामी हो। वुदन ने उसे दुआ दी और दोनों हंसने लगे। मैंने हल सोच लिया है इस मौलवानों के लम्बे के मसले का। अरे वाह, मौला खुश रखे, मुझे मालूम था जितनी सियानी तुम हो कोई ना कोई हल जरूर ही सोच लोगी। वो तो ठीक है, मगर मगर क्या? अरे बोलो भी, मुंह लटकाकर चुप क्यों हो गई? मगर अब बोल भी दो, इतनी लंबी सोच में क्यों पड़ गई? मगर यह कि उस हल पर अमल नहीं हो सकता तुम्हारी मर्जी के बगैर। है? मेरी मर्जी के बगैर?
अरे बी बनो, मेरी मर्जी इतनी अहम कब से हो गई कि इसके बगैर कोई काम रुक जाए होते होते। हाँ वाकई, वैसे तो ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में, मगर ये काम ऐसा ही है जो तुम्हारी मर्जी हो तो यूं हो जाए चुटकी बजाते में, और जो हो जाए तो बहुत से मसले हल हो जाएं, और जो तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो तो फिर बहुत से नए मसले सर पर आकर नाचने लगें। खैर, नाचने नचाने का काम तो आज तक हमने किया है ना कराया है, ना आइंदा होने देंगे, चाहे वो अल्लाह हमारा तीफा लाटर कितने ही इल्जाम क्यों ना धरता फिरे हम पर। तुम ये बताओ, ऐसा क्या है जिसमें मुझ कमीन जात की मर्जी दरकार है? लेकिन पहले वादा करो मिरासियों वाली गालियां नहीं दोगी। अच्छा, तो गालियों वाली बात है। नहीं बीबी, तुम्हें गालियां देने का बोझ ये जुबान नहीं सहार सकती। दे भी लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारी गालियां भी फूल बनकर लगेंगी। अरे मौला, भाग लगाए रखे सदा तुम्हें और तुम्हारे दुल्हा को। अब बता भी दो मसले का हल। उधर वो हबशी सांड 3 डब्बा संभाले जाने को तैयार खड़ा है। आज की रात तो मुश्किल ही है निकाले यहाँ। चुप कर बेअदब, खबरदार जो उसे बुरे बुरे नामों में पुकारा। क्यों भूल जाती हो कि उसके सीने में कुरान महफूज है? मुझसे तुमसे कहीं ज्यादा बाअमल मुसलमान है वो। हाय, मैं भूल गई थी। कोई फायदा नहीं अब कल्ले पीटने का। तौबा करो तौबा, और मुंह से दोबारा ऐसी बात यूं भी ना निकालना, और वो भी ना निकालना। वो का क्या मतलब? मतलब ये मेरी अजीज़ जान सहेली कि मैंने सोचा है शाम से इधर उधर तुम्हारा निकाह मौलवानों के इस लमडे सिराज सरफराज से पढ़वा दिया जाए। उससे मैंने सलाह ले ली है, वो तो राजी है, मगर तुम। हाय, ये तुम खड़े कद से गिर सी क्यों गई? हाय हाय, तुम्हारी जुबान जरा सी भी ना लड़खड़ाई ये बात करते हुए। शाबाश है तुम्हारी अकल को, सलाम तुम्हारी सूझबूझ को। मौला करम करे तुम्हारी तदबीरों पर। ए बीबी, मुझे जीते जी धक्का क्यों नहीं दे देती मासी सुगरा के तंदूर में? वो भली बात होगी, मैं सीख किए बगैर चुपचाप सह जाऊंगी, मगर दिन दिहाड़े ये जुल्म। अरे कैसी सहेली हो जो ऐसी मनहूस बात धड़ल्ले से कह गई? देखा, लगी ना फौरन हाँपने, और चाबक भी उल्टा कोचवान पर चलाने लगी। अगर तू मसलहत की मानी समझती हो तो जानो वो इसी बात में छुपी हुई है। और एक बात ये बताओ कि इंसानों को अच्छा बुरा, मनहूस मारा, कमबख्त, शहजादा और मन का राजा बनाने का इख्तियार हमारे तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? क्यों, क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारे अच्छे बुरे का कोई मेयार नहीं। जालिम हो तुम, जो खुद तो एक खूबरू शहजादे की बीवी बन बैठी और मेरे लिए इंतखाब किया वो हबशी सांड। मैं खूब समझती हूँ ज़ात और ख़ानदान का घमंड आज भी तुम्हारे अंदर से नहीं निकला। मुझे समझा ना, वही ज़ात की मिरासन और नीच ख़ानदान की औलाद। अस्तगफार पढ़ो, लाहौल पढ़ो। शैतान तुम्हारे कंधे पर सवार बैठा नज़र आ रहा है। ठीक है, तुम्हें मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई ना सही, मगर एक बात सोच कर रखो। मैं और तुम नहीं जानते कि सिराज सरफराज किस ख़ानदान का चश्मो चिराग है, लेकिन जो आज तक उसने हमारे लिए किया है, मोहल्ले वालों की गालियाँ सुनी और अपना तमस्खर उड़वाया है। जैसे उस रोज़ वो तीफे लाटर के सामने सीना सपर हुआ। बड़े बड़े ख़ानदानी लोग किसी के लिए इस तरह ढाल बनने से घबराते हैं। अब बैठी सोच क्या रही हो? जाओ, जाकर सरफराज से कह दो अपना बोरिया बिस्तर बांधे और चला जाए जहाँ को कदम उठते हैं। जाओ, अब उठती क्यों नहीं? और जो आज ही उसके यहाँ से चले जाने की खबर लेकर रात को लतीफ़ा लाटर फिर घुस आया तो घुस आने दो, जो होगी देखी जाएगी। छुरियों और खंजरों के साए में बैठे हैं, अंजाम खुदा जाने। नहीं जाएगा सिराज सरफराज यहाँ से, मैंने कह दिया। कैसे नहीं जाएगा? वो कह चुका है हमारी खातिर जान लुटा सकता है, मगर उसके यहाँ रहने से मोहल्ले भर में हमारे लिए भी थू थू है। लोग पहले ही बातें बनाने में कम थे क्या कि यहाँ से सरे शाम साज और आवाज़ का शोर उठना शुरू हो जाता है। जो एक हट्टे कट्टे जवान नामहरम मर्द ने यहाँ मुस्तकिल डेरे डाल लिए। अभी तो कई मेरे और मुन्ने के अब्बा के निकाह को भी नहीं मानते। दिल चाहता है अपने ही किए से सर टकरा कर मर जाऊं। ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? शहर में जहाँ कोई जीरू आंख उठाकर मेरे ख़ानदान की तरफ देख नहीं सकता था, उसी शहर में हर उंगली अपनी तरफ उठती महसूस होती है। इज्जत की चादर ओढ़ लेने को निकाह किया था, उसके बच्चे की माँ भी बन गई। इज्जत की चादर सर पर तनने के बजाय तार तार हुए जाती है, तो इसमें किसका कसूर है? उसी का ना, जो तुम्हें इज्जत की चादर उड़ाने के बजाय पैसा कमाने के मैदान में कदम जमाने में सारी तवानाई खर्च कर रहा है। कब से बहलावे दे रहा है कि बस चंद दिन और गुजर जाएं, तुम लोगों को इस मोहल्ले से शिफ्ट कराता हूँ। ना वो चंद दिन गुजरते हैं, ना हमारी इस मोहल्ले से जान छूटती है। क्या उसको नहीं मालूम कि हमारे दिन रात किस खौफ के साए में गुजर रहे हैं? मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, तो अपने बच्चे का एहसास करके ही उसकी रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। उसकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है। तुम्हें सब पता है वो कैसे सिफर से सफ़र शुरू करके यहाँ तक पहुँचा है कि हम कुछ भी नहीं करते और हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने का बंदोबस्त कर जाता है।
खुद बसों और वैगनों में धक्के खाता सफ़र करता है, मगर हमें सवारी के लिए पुरानी ही सही गाड़ी लेके दे रखी है। उसे मालूम है, खूब मालूम है, तीफा लाटर कैसे छुरियाँ लहराता फिरता है, मगर यहाँ से शिफ्ट करने के लिए इसी शहर में कोई नया मोहल्ला, नया मकान ढूंढ लेने से तीफा हमारी जान नहीं छोड़ेगा। वो अपनी छुरियाँ लहराता वहाँ भी पहुँच जाएगा। हमसे पहले उसके गले पर छुरी फेरेगा। आखिर उसका रकीब रूसिया वही तो है। कर लो उसकी वकालतें, तुम्हारा हक बनता है। हाय हमारे मुकद्दर, जान छुड़ाना चाहते हैं पर छूटती नहीं। अच्छा फिर जाओ उस बेचारे सिराज की जान की तो खलासी कराओ। वो खामखा इस चौमुखी में आन फंसा है। ना उसे साज आवाज़ से कोई लेना देना था, ना हुस्न नज़ाकत से। वो बेचारा तो 2 वक्त की रोटी लेने और खाने की शर्म में जान फंसा बैठा। नमक हलाली भुतेरी कर ली उसने। उसे कह दो कि जहाँ पनाह मिलती है ले ले जाकर। तौबा है, कैसी ज़मीन पकड़ कर बैठ गई हो, जाती क्यों नहीं? नहीं जा रही मैं उसे भेजने को यहाँ से, कैसे भेज दूँ? नाम का यह आसरा भी ना रहा तो करेंगी क्या हम दोनों हित्ती औरतें? डरती हो? हाँ डरती हूँ, कैसे ना डरूँ। चमचमाती छुरियाँ तुम्हारी तरफ बढ़ते देख चुकी हूँ, खुद अपनी आँखों से। मेरा तो कमबख्त गला घोंटने को ही था। ऐसा करो, सिराज को तो भेजो ही भेजो, खुद भी खौफ और मौत की इन सायों से दूर भाग जाओ। तुम्हारा पुराना पेशा तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाने को काफ़ी है। तुम्हारे वो छींट के लिबास और उंगलियों के छल्ले, नाक का बुलाक और चुटिया के छनछनाते परांदे संभाले पड़े हैं ना पर छत्ती पर। उनसे दोबारा दोस्ती कर लो। पीतल की गड़वी अलबत्ता मैं तुम्हें नहीं लिए देती हूँ। बजाती फिरना, गाती फिरना, रुपया 2 रुपया, 8 आने 4 आने, शाम तक अच्छी खासी दौलत जमा हो जाया करेगी। रहने को सड़क किनारे बसी बस्तियों में जगह मिल ही जाएगी। तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। जाओ इसे हाथ में ले लो। मुझ कर्मोजली को अपनी करनियों के भूतों का सामना करने के लिए इधर अकेली पड़ी रहने दो। जो छुरी मेरे नसीब में है मेरी ही गर्दन पर फिरे। तुम और सिराज मुफ्त में क्यों मारे जाओ? ओफो, अब रोती क्यों हो? जो सबसे आसान हल है वो बता तो दिया तुम्हें। तुमने मेरे मुंह पर जो तमाचा मारा है उसे खाकर रोऊं भी नहीं अब। पल भर में मुझे अपनी औकात और वो रात याद आ गई जब अपनी इज्जत बचाने को तुम्हारी छत पर कूदी थी भूले से। उस वक्त मेरी औकात क्या थी भला? एक 18-19 साल की जाहिल गंवार गड़वी बजाने वाली मिरासन जो अपने बाप माँ और भाइयों से मोहल्ला मोहल्ला, शादी ब्याह, खेल तमाशों, मेलों ठेलों में गंवारों वाले गीत गाती बजाती, ऊंचे शिमले वालों को और धंधे के फकीरों को एक बराबर समझती, हाथ फैला फैला कर दुआएं देती फिरती थी। सबको शाला सदा जी में भाग लगे रहें, मौला खुश रहे, ऊंची पगड़ी और भी ऊंची हो जाए, ऊंचे चौबारों को भाग लगे रहें के नारे मारती, चंच की रोटियों और वलीमे की दावत के खानों से अपने टब्बर का पेट भरने को चावलों, रोटियों और गोश्त की बोटियों से अपने कटोरे कसने भरती, एक अय्यार बदमाश के ज़्यादा पैसे देने के लालच में आकर टब्बर बिरादरी छोड़ उसकी उंगली से लगी उसके साथ आ गई। उसके हाथों अपनी इज्जत पर हाथ पड़ने पर उसको जुल देकर निकल तो भागी, मगर जाती तो जाती कहाँ। शहर बड़ा, इलाका नया, मोहल्ला अजनबी, छत के साथ छत, दीवार के साथ दीवार मिली हुई। ना रास्ता सूझे ना ही कोई जाया मान। जो छत फलांगो तो परांदे के घुंघरू और कानों की अनगिनत मुर्कियां बज उठी हैं। लोग बाग करते पीछे भागने को तैयार। फूले सांस और बेहिम्मत जिस्म के साथ जो तुम्हारी छत पर कूदी तो फिर उठ ना सकी। हाय मेरी बहन, कैसे तुमने धूल मिट्टी में अटे मेरे वजूद को उठाकर अपने साफ सुथरे पलंग पर डाला था। कैसा मेरा मुंह खोल खोल के चमचों से मेरे हलक में पानी टपकाया था। मैं थी या वो अधमरी बुलबुल जिसे हम दोनों ने एक बार मरने से बचाया था। तुम्हारा हुस्न सलूक, तुम्हारी मोहनी सूरत, तुम्हारी मोहब्बत, तवज्जो, शाइस्तगी, अकल, सलीके, स्वभाव, तुम्हारी लोचदार आवाज़ ने कैसा जकड़ा मुझे जो मैं तुमसे कह बैठी, बीबी अब मैं यहाँ से जाने की नहीं, मुझे अपने साथ ही रख लो। और तुम कैसी मोहब्बत की पुतली थी जो तुमने मुझे मना नहीं किया बल्कि मुस्कुराकर बोली, मैं तो असूल के मामले में बड़ी सख्त हूँ और तुम ठहरी आज़ाद फ़िज़ाओं में रहने वाली। मेरा तुम्हारा निबाह क्यों कर होगा? हाय मेरी बीबी, उसी दिन दिल में फ़ैसला कर लिया था, जैसे तुमने मेरी जान बचाई वैसे ही तुम पर जान ना लुटा दी तो ताजे मिरासी की आल में से नहीं। बस करो बस, देखो अब तो हिचकी बंधने लगी है तुम्हारी। हाय ना बीबी, आज ना रोको मुझे अपनी औकात भूल चली थी, उसे याद कर लेने दो आज। याद करने दो वो दिन जो तुमने मुझ गंवारन, जाहिल, मुँहफट, बदसलीका, बदतमीज़ को इंसान बनाने में गुजारे। मैं जो खुद को मुसलमान कहती थी सिर्फ नाम ही की तो मुसलमान थी, कलमा तक तो आता नहीं था मुझे। कैसे तुमने मुझे लफ्ज़ लफ्ज़ सिखाकर आगे बढ़ाया, कुरान पढ़ाया, नमाज सिखाई, हाथों पैरों और सर से मैल छुटाकर साफ़ सुथरा रहना सिखाया। मैं उजड़ जाहिल गंवार जो मेरे तेरे के थालों से झपट कर खाने की आदी थी, चूल्हा चौका, बावर्ची खाना, खाना पकाना, जिसके फरिश्तों को भी जिसकी खबर ना थी। तुमने मुझे मसाले प्याज की अलिफ बे से लेकर
کیسے کیسے نوابی کھانے بنانے تک سکھا ڈالے۔ ہائے میں کم ظرف کیوں اپنی اوقات بھول گئی۔ میرے دماغ میں علم گھس گیا اور میرے معدے کو گھی تری کیا لگی۔ میں بھول گئی کہ میں نے تو خود جانور سے انسان بننے کا سفر تمہارے ساتھ چلتے چلتے تمہاری انگلی پکڑ کر طے کیا تھا۔ میں کیوں فلاں کو بھی برا اور ڈھمکاں کو بھی ذلیل سمجھنے لگی۔ ہائے بی بی، میں کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتی ہوں اور تمہارے سامنے بھی ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو اور میرے حق میں دعا کرو کہ اپنی اوقات بھول جانے کا حکار میرے آگے نہ آ جائے۔ اچھا بس کرو، اب دیکھو تمہاری آواز بھی بیٹھنے لگی ہے، مت چلا چلا کر رو، اب چپ کر جاؤ۔ ہائے میں کیسی بد نصیب ہوں، جان لٹانے کا عہد کر کے بھول گئی تھی بی بی۔ ایسا کرو، چھرا پکڑو اور میرے سینے میں اتار دو۔ ایسی احسان فراموشی کی سزا یہی ہونی چاہیے، میں سی بھی نہ کروں گی۔ بس کرو، میں نے کہا نا، بس کر دو۔ اوقات یوں یاد آئی تمہیں کہ بین بھی میراثیوں کی طرح شروع کر دیے۔ خبردار جو اب آواز آئی مجھے تمہاری۔ بس بی بی، مجھے معاف کر دو، تم دل سے معاف کر دو۔ کہہ دو تم نے مجھے معاف کیا، تم معاف کرو گی ہی تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ہاں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور جو تمہاری اور میرے لاڈلے منع کی سلامتی اس میں ہے تو بلاؤ نکاح خواں کو اور پڑھاؤ نکاح میرا سراج سرفراز کے ساتھ۔ یہی میری اوقات ہے بی بی، یہی میری اوقات ہے۔ نہیں، جو تمہارے دل کو قبول نہیں اسے میں تم پر کیسے مسلط کر سکتی ہوں؟ تمہیں منع اور اس کے ابا جان کی قسم ہے، میری بہن منع نہ کرنا اب، یہ نکاح آج ہی ہونا چاہیے، یہ آج ہی ہوگا، نہیں جانے دوں گی سراج سرفراز کو کہیں۔ زمانہ اسے نامحرم کہتا ہے نا، تو آج اندھیرا ہونے سے پہلے ہی ادھر وہ محرم بن جائے گا۔ پھر دیکھتی ہوں کون اس کی داڑھی اور ہمارا چونڈا پکڑ کر ٹھٹھا لگا سکے گا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے بی بی، لو میں تمہارے پیروں کو ہاتھ لگاتی ہوں، نکاح پڑھوا دو مولوی کو بلا کر۔ اچھا، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے مزید سوچ لینے دو۔ سوچنا ووچنا کیا ہے اب بی بی، بس میں جو کہہ رہی ہوں کہ وہ کرو۔ یہ ہے کدھر سراج سرفراز، ارے میں دیکھتی ہوں کہیں چپکے سے نکل نہ لے کم بخت۔ ہائے میرا مطلب ہے کرموں والا۔ پاگل ہو تم بھی رابعہ بی بی، بالکل پاگل، زبان پر قابو پانا سیکھ لو اب تم۔ اس نے تیزی سے نظریں دائیں بائیں گھمائیں، اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر الجھا ہوا تھا اور تیزی سے نظریں دائیں بائیں گھماتے ہوئے وہ اسی ایک نقطے کے مختلف پہلوؤں پر سوچ رہی تھی۔ بلال سلطان کے ساتھ اس کی ملاقات کوئی مثبت نتیجہ برآمد کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اسے اس شخص جو سعد سلطان کا باپ تھا کا ہر انداز مبہم اور غیر واضح لگا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ شخص دنیا بھر میں کسی دوسرے شخص سے نہیں خود اپنے آپ سے خوف زدہ تھا، اور اس خوف کو دنیا کی نظروں میں آنے سے بچانے کی خاطر اور خود کو ایک مضبوط انسان ثابت کرنے کے لیے اس نے بے نیازی، خود پسندی، کرختگی اور سرد مہری کا خول پہن رکھا تھا۔ اس خول کے پار کوئی اسے دیکھ سکتا تھا، نہ ہی اس خول کے آر اسے کوئی لڑ سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا آپا رابعہ والی خبر سن کر وہ چونک جائیں گے، گھبراہٹ کا مظاہرہ کریں گے یا اشتیاق ظاہر کریں گے، لیکن بڑے پرسکون انداز میں انہوں نے وہ ساری بات سنی تھی اور پھر مزید جاننے کے لیے سوال کرتے رہے تھے، لیکن نہ تو ان کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب ان کے لیے نیا تھا، نہ ہی یہ کہ وہ سن کر پریشان ہوئے تھے، اور سب سن کر کیسا انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ آپا رابعہ کی سنائی باتیں حقائق کی مسخ شدہ تصویریں تھیں۔ ہاں، ماہنور نے تلخ ہوتے ہوئے ریوالونگ چیئر کو گھماتے ہوئے اس کا رخ موڑا۔ جیسے میں انہی پر تو یقین کر لوں گی، اس نے سر جھٹکا۔ اور ان کے دلائل تو دیکھو ذرا، اگر بات کا پتہ چل جاتا تو اور لوگوں کی طرح ساتھ بھی خون کی لکیر کے پیچھے چلتا اپنے ہی گھر تک آ پہنچتا۔ اف، کیسی الجھی ہوئی اور پیچیدہ باتوں کے درمیان پھنس گئی ہوں میں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ اختر سے کوئی سراغ ملا، نہ ہی بلال سلطان سے۔ اس پر مایوسی چھانے لگی۔ اختر نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینے کی بات کی اور بلال سلطان اس کا پیچھا نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے باپ ہیں جو ان کو اپنے بیٹے کی خواری ستاتی ہے، نہ ذہنی انتشار کا خیال آتا ہے۔ ایک میں ہوں کہ پھر اسے اپنا خیال آیا اور وہ اسٹڈی ٹیبل کے قریب سے اٹھ کر آہستہ قدموں سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ مجھے شاید پتہ بھی نہیں چلتا کب دن ہوا کب رات ہوئی، ہر وقت آکٹوپس کی طرح تمہارا خیال میرے ذہن کو، میرے دل کو اور میری آنکھوں کو جکڑے رہتا ہے۔ نہ اور کچھ سوچا جاتا ہے، نہ محسوس کیا جاتا ہے، نہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس نے تصور میں بیٹھی سعد کی شبیہ کو مخاطب کیا۔ میں تمہارے پیچھے تمہارے شہر میں آئی اور تم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بتاؤ اس سے آگے کہاں جاؤں جو تم مل جاؤ؟ اس نے اس شبیہ سے سوال کیا۔ شاید اس دل کے پاس جس میں رہتا ہوں، تصور میں بیٹھی شبیہ نے جیسے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دل جس میں تم رہتے ہو، اس نے زیر لب دہرایا اور الفاظ پر غور کرنے لگی۔ وہ دل، پھر اس نے نظریں اٹھا کر اس شبیہ کو مخاطب کیا۔ وہ دل تو میرا ہے جس میں تم رہتے ہو۔ ارے نہیں، وہ شبیہ مسکرائی۔ تم نے تو زبردستی مجھے اپنے دل کا مکین بنا رکھا ہے۔ میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جس میں اپنی مرضی سے رہتا ہوں۔
اپنی مرضی سے ایک ازلی اور ابدی منحوس حقیقت نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ اوہ! اس شبیہ کے عقب سے جھانکتی ایک اور شبیہ کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے الفاظ نکلے۔ ہاں، تمہیں تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اختر اور بلال سلطان کے علاوہ تم بھی تو ہو جسے علم ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا۔ تم مجھے بھول گئی تھی ماہ نور، وہ نئی شبیہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ نہیں، اس نے پر یقین انداز میں سر ہلایا۔ تم مجھے بھول نہیں سکتی۔ ہاں، بھلانے کی، بھلا دینے کی، نظر انداز کرنے کی، ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش ضرور کرتی، لیکن دیکھ لو۔ پھر وہ شبیہ سر اٹھا کر ذرا سا اکڑتے ہوئے بولی، میں ہوں، میں اپنی جگہ پر موجود ہوں اور رہوں گی۔ اس سے کتنی قریب، اس سے کتنی مانوس۔ وہ ماہ نور کے دل میں بسی شبیہ کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، ماہ نور نے شکست خوردگی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے تسلیم کیا۔ تم ہو اور واقعی ہو، میں ہی احمق ہوں جو تمہاری موجودگی کو جھٹلانے اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ابراہیم، کیا تم مجھے اس لڑکی سے بھی ملوا سکتے ہو جس کا نام سارہ ہے؟ اس شام ماہ نور نے ابراہیم سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوفو ماہ نور، جواب میں ابراہیم جھنجھلا کر بولا تھا۔ یار، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے پاس میں خوار ہوتا رہا اور مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اختر اور انکل کے بعد سارہ سے مل کر بھی مایوس ہوگی تم۔ جہاں اتنی مایوسیاں مل گئی وہاں ایک یہ بھی صحیح، سارہ سے ملنے کے بعد میرا خیال ہے کہ میں لاہور واپس چلی جاؤں گی۔ بس، ابراہیم نے کہا، ہمت ہار گئی؟ ہارنے کے لیے میرے پاس تھا کیا جو ہاروں گی ابراہیم؟ مجھے تو واپس جا کر اپنا سمیسٹر جوائن کرنا ہے۔ چلو ایسا ہے کہ اس ویکنڈ پر میں تمہیں لے جا سکتا ہوں سارہ کے پاس، اس سے پہلے میرے پاس وقت نہیں ہے، ابراہیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، ویکنڈ کون سا دور ہے، 2 ہی تو دن ہیں درمیان میں، ماہ نور نے فون بند کرنے سے پہلے جواب دیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے، لیکن ایک عجیب سی حیرت کا احساس بھی ہے، چودھری سردار نے اپنے سامنے بیٹھی مہمان سے کہا۔ جب ہی آپ حیرت سے کھلا منہ بند کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، مہمان نے ان پر چوٹ کی۔ شاید، چودھری سردار نے دل ہی دل میں محسوس ہوتے ہوئے کہا۔ برائے مہربانی آپ منہ بند کر لیں کیونکہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں، مہمان نے سنجیدگی سے کہا۔ سنجیدہ ہو جانے پر تو اس کے چہرے پر پڑی عمر کی لکیریں واضح ہونے لگتی ہیں، اسے چاہیے یوں سنجیدگی خود پر طاری نہ کیا کرے۔ چودھری سردار نے دل میں سوچا۔ جی جی، میں ہمتن گوش ہوں، انہوں نے بھی سنجیدگی کا چولا اوڑھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ یقیناً مجھے پہچان تو چکے ہوں گے، اس نے چودھری سردار کی طرف دیکھا، اور شاید آپ کو یاد آ گیا ہو کہ آپ کے پاس میری ایک امانت موجود ہے۔ امانت؟ چودھری صاحب نے کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں دیکھا۔ آپ نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی تھی کیا؟ میں نے نہیں رکھوائی تھی، آپ خود ہی اٹھا لائے تھے، وہ ایسے بولی جیسے انہیں جتا رہی ہو۔ دیکھا تم نے کتنا غلط کام کیا تھا۔ جو میں خود اٹھا لایا ہوں گا وہ امانت تو نہیں کہلائی جا سکتی، چودھری سردار نے تصحیح کی۔ چوری تو کہلائی جا سکتی ہے، وہ ترچھی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ضرور، لیکن چوری کا کوئی پرچہ کٹا کیا؟ کوئی FIR، کوئی مدعی، کوئی گواہ؟ آپ جانتے ہیں میں کس قسم کی چوری کی بات کر رہی ہوں چودھری صاحب، وہ زچ ہوتے ہوئے بولی۔ میرے پاس چوری کا کوئی ثبوت ہے، نہ اغوا کا، نہ ہی امانت میں خیانت کا۔ میرے پاس صرف ایک بات ہے، ایک سوال۔ اس نے ابرو چڑھاتے ہوئے چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ ایک ایسی بات جو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ جانتی ہیں بیگم صاحبہ، میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی سا آدمی ہوں، میری سمجھ ہلکی اور سوچ چھوٹی ہے۔ آپ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں میری سمجھ میں اس وقت آ سکتی ہیں جب آپ اسے میرے قد کے مطابق سلیس کر کے بیان کریں گی۔ میری بات آپ سے مختلف ہے، میرا جواب آپ کا من پسند نہ ہوا تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کچھ بھی نہیں، صرف میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، خاتون اشتعال میں آتے ہوئے بولی۔ آپ کو سب معلوم ہے اور آپ کو سب یاد بھی ہے، لیکن یہ جو آپ سلیس کر کے سنانے کو کہہ رہے ہیں تو لے میں آپ کا یہ شوق بھی پورا کیے دیتی ہوں۔ اس نے پہلو بدلا۔ آپ کو میرے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات تو یاد ہی ہوگی جو اظہر نوریز کے گھر پر ڈنر کے موقع پر ہوئی تھی، آج سے تقریباً 25 سال پہلے۔ اسی ملاقات کی وجہ سے تو آپ مجھے یاد ہیں، چودھری صاحب مسکرائے۔ یقین کیجئے اتنے سالوں کے لمبے عرصے نے اپنے بہت ہی کم نشان آپ پر چھوڑے ہیں، باخدا میں نے آپ کو اسی لیے تو ایک نظر میں پہچان لیا۔ اظہر نوریز کے گھر پر میری پینٹنگز رکھی تھیں، کچھ مکمل کچھ ادھوری۔ مہمان نے کمرے کی دیوار پر لگی پینٹنگز کی قطار پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ او ہاں، خوب یاد دلایا، چودھری سردار نے یوں تاثر دیا جیسے اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ آپ کا تعارف یہ ہوا تھا کہ آپ ایک مصورہ تھیں جو نامور ہونے جا رہی تھیں۔ کیا بھلا سا نام تھا آپ کا؟ انہوں نے مہمان کی طرف دیکھا۔ معاف کیجیے گا، بڑھتی عمر نے حافظے کے چند خانے مکمل طور پر بند کر دیے ہیں۔ جواب میں مہمان نے چودھری سردار کو یوں دیکھا جیسے ان کی بات پر اسے بالکل یقین نہ آیا ہو۔
وہ جذبز ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ قدموں سے چلتی پینٹنگز سے سجی دیوار کے قریب پہنچی اور ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے ایک پینٹنگ کے قریب رک گئی۔ سیدھے سادے دیہاتی چودھری صاحب، اس نے اس پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو کر چودھری صاحب کو مخاطب کیا۔ اظہر نوریز کے گھر سے آپ نے میری یہ ادھوری پینٹنگ بغیر اجازت کے اٹھائی، یہ تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ چودھری صاحب نے جیب سے چشمہ نکال کر پینٹنگ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اب بھی ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چلیں اس بات پر بحث نہیں کرتے کہ بغیر اجازت کیوں اٹھائی۔ اس نے پینٹنگ کے سامنے کھڑے کھڑے بازو کمر سے پیچھے لے جا کر کینچی کی شکل میں دیوار سے ٹکائے اور اپنی کمر بھی ان بازوؤں کے ساتھ ٹکاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سوال ضرور کروں گی کہ صرف یہ پینٹنگ ہی کیوں اٹھائی؟ اور اٹھاتے وقت سے لے کر اب تک جب بھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اس پر موجود میرے دستخط تو آپ کو نظر آئے ہی ہوں گے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے؟ آپ تو خاصی جینیس ہیں بیگم صاحبہ، چودھری سردار نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ ادھوری پینٹنگ کے یہاں تک پہنچ جانے کی سنگن لیتے 25 سال لگا دیا آپ نے۔ اتنے عرصے بعد آپ اگر اس کی چوری کا پرچہ کٹائیں گی بھی تو نہیں کٹ پائے گا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ، مہمان نے کمر کے پیچھے سے بازو نکال کر سینے پر باندھتے ہوئے کہا اور اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکا لیا۔ آپ بتائیے میرا نام کیا ہے؟ واہ، چودھری سردار نے کہا، یہ تو وہی لطیفہ ہو گیا کہ بلو کے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں جبکہ پپو کی 1 بہن اور 1 بھائی ہے۔ اب بتائیے میری عمر کیا ہے؟ اگر آپ میرا حوصلہ آزما رہے ہیں تو شوق سے آزمائیے، میں بہت ٹھیٹ ہوں، آپ نہیں جانتے۔ پتہ نہیں آپ ایک دم ایک کرخت اور سخت گیر استانی کا سا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہیں؟ برائے مہربانی تشریف رکھیے اور پہیلیاں بجھوانے کی بجائے سیدھی سیدھی بات کیجیے تاکہ اگر میں آپ کے کام آ سکتا ہوں تو بصد شوق آ سکوں۔ چودھری سردار کو اچانک احساس ہوا کہ وہ حق میزبانی کی نفی کرتے ہوئے مہمان کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے تھے۔ میں بہت لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچی ہوں چودھری صاحب، میری بات کو سمجھے اور میرے سوال کا جواب دے دیں۔ آپ کے پاس میری ایک امانت ہے، میں اس کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ وہ چودھری صاحب کے تشریف رکھنے کی پیشکش پر غور کیے بغیر بولی، کیا آپ نے کسی امانت کے سلسلے میں لکھا پڑھی کر رکھی تھی میرے ساتھ؟ چودھری صاحب نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کو اپنی وہ فون کال بھی یاد ہوگی جس میں آپ نے وہ بلند آواز میں بولی، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ نے اس فون کال میں میری عرض داشت سننے کے بعد اس پر غور کرنے کے بجائے مجھ سے کہا تھا کہ میں بدحواس ہو کر آپ پر الزام لگا رہا تھا۔ چودھری سردار نے مہمان کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے کہا، آپ نے یہ بھی کہا کہ میں… چودھری سردار نے اس کو بات کرنے کے لیے منہ کھولتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، خدا نہ خواستہ آپ کی ممکنہ ترقی اور شہرت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کا نام آسمان مصوری پر چمک نہ سکے۔ میں آپ کو اسکینڈلائز کر کے کسی اور ابھرتے ہوئے مصور کا گارجین بن کر اسے سامنے لانا چاہتا تھا۔ چودھری صاحب نے دیکھا ان کی بات سن کر دم بھر کو ان کی مہمان پر خاموشی چھا گئی تھی۔ یاد ہے بیگم صاحبہ، سب یاد ہے، حرف حرف یاد ہے، بلا کم بلا کاست یاد ہے، چودھری صاحب نے سانس لینے کے بعد نیچی آواز میں کہا۔ وہ دھند بھری صبح بھی بہت اچھی طرح یاد ہے جب بس سٹاپ پر رک کر چائے کے کھوکھے سے چائے کا 1 کپ پینے کی خاطر گاڑی روکی تھی اور آپ کو اس دھند بھری سرد صبح کی خاموشی اور تنہائی میں وہ کرتے دیکھ لیا جس کی آپ جیسی نامور خاتون سے میں سیدھا سادہ دیہاتی تو کیا، آپ جیسا پڑھا لکھا دانشور بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مہمان نے کرب کی شدت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ بڈھا ضرور ہو رہا ہوں بیگم صاحبہ، لیکن جوانی سے لے کر اب تک نہار منہ مغز بادام کھانے کی عادت نہ چھوڑنے کے باعث حافظہ میرا کمزور نہیں ہوا ہے۔ کسی بات سے نظر چرانا اور انجان بننا چاہوں تو اور بات ہے۔ پھر چودھری صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا، آپ کو یقین آیا ہو یا نہ آیا ہو، مہمان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کے بعد کہا۔ اس کی آواز میں لرزش اتر آئی تھی، لیکن آپ نے اس کو وہاں سے اٹھا تو لیا؟ آپ نے اٹھا لیا نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اسے وہاں سے نہیں اٹھا پایا، چودھری صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھنے اور یقین کر لینے کے درمیان وقفہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میرے آگے بڑھنے سے پہلے ہی اسے کسی اور نے اٹھا لیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، غلط کہہ رہے ہیں، ایک دم جھوٹ۔ مہمان خاتون نے بری طرح چونک کر چودھری سردار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور چہرے کی وحشت بڑھ گئی تھی۔ وہ بلند آواز میں چلا کر بولی، آپ نے خود مجھے اس فون کال میں کہا تھا کہ آپ نے وہ سب دیکھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھا؟ چودھری سردار نے تحمل بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو وہ سب دہرا چکا ہوں جو میں نے دیکھا، مگر یہ سچ ہے کہ… نہیں، یہ سچ نہیں ہے، وہ اور بھی بلند آواز میں چلائی۔ یہاں آ کر آپ مکر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی کچھ دن پہلے کسی کو بتایا کہ آپ اسے وہاں سے اٹھا لائے اور اب تک وہ آپ کے پاس ہے۔ اب کے چونکنے کی باری چودھری صاحب کی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کسی کو بتایا؟
وہ حیران ہو کر مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ لڑکا آپ کے پاس جا پہنچا؟ کیا وہ آپ کو جانتا تھا؟ الفاظ بے اختیار اس کے منہ سے نکلے۔ اتفاق سے، اس بار مہمان کی آواز نیچی تھی، اتفاق سے وہ مجھے جانتا تھا، اتفاق سے وہ اس کہانی کے چند اور کرداروں کو بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ چودھری سردار اب ششدر تھے۔ اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ وہ ایک خاموش سامع کی طرح آپ سے سن کر چلا گیا اور ایک خاموش نقیب کی طرح مجھے بتا گیا، بغیر کوئی ریفرنس دیے، بغیر کوئی سوال کیے۔ وہ چودھری صاحب نے ہڑبڑا کر پوچھا، وہ کون تھا؟ آپ نہیں جانتے کیا؟ مہمان نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ بلال سلطان کا بیٹا ہے۔ چودھری صاحب کا منہ کھلا اور کھلا ہی رہ گیا۔ اور یہ کون ہے؟ سوال ایک مرتبہ پھر چودھری سردار کے منہ سے پھسلا۔ یہ بھی بلال سلطان کا بیٹا ہے، مہمان نے نیچی آواز میں کہا۔ اور آپ کون ہیں اس سارے میں؟ چودھری سردار نے شاید ہی کبھی اتنے تواتر کے ساتھ کسی سے سوال کیا ہو۔ میں اس سارے میں کوئی نہیں ہوں، میں صرف فلزہ ظہور ہوں، خاتون نے سرد آہ بھرنے کے بعد کہا۔ ایک گمنام مصورہ جس کی ناموری کا راستہ دوسروں کے راز رکھنے کی گرد سے اٹ گیا۔ بہت خوب، اب بھی آپ میں گناہ کے اعتراف کا حوصلہ نہیں آ پایا؟ چودھری سردار انکشافات کی دہشت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے۔ اب بھی، جبکہ آپ میرے علاوہ ایک کل کے بچے تک کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ اعتراف تو میں تب کروں چودھری صاحب جب گناہ میرا ہوتا۔ گناہ تو بلال سلطان کا تھا، بھگتنا مجھے پڑ گیا۔ مہمان خاتون جس کا نام فلزہ ظہور تھا تھکے قدموں سے چلتی واپس صوفے کے قریب آئی اور ہارے ہوئے سپاہی کی طرح چودھری سردار کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں آپ سے کسی تفصیل سننے کا مشتاق نہیں ہو رہا ہوں بیگم صاحبہ۔ چودھری سردار نے فلزہ ظہور کی طرف کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، مجھے بہت زیادہ پڑھے لکھے دانشوروں کی صفاق اور پتھر دلوں کی داستانیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بہتر ہے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ جیسا ہے، جس بھی حال میں ہے، ایک مسرور اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ اگرچہ بے خبر ہے، لیکن میں اسے آپ کی اور بلال سلطان کی صفاقی اور بے رحمی کی خبر دے کر اس کا سکون، چین، بے فکری اور خوشی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ میں اسے یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی چودھری صاحب، میں اس وقت تک نہیں چاہوں گی جب تک آپ مجھے اس کی خبر، اس کا پتہ نہیں دیتے۔ وہ گررا کر بولی۔ نہیں تو کیا کر لیں گی آپ؟ چودھری سردار نے چہرہ واپس موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اس جگہ کے سب رہنے والوں کو ایک قطار میں کھڑے کر کے پہچاننے کی کوشش کرنا چاہتی ہو تو بسم اللہ، 100 دفعہ کریں، میں آپ کو اس کے متعلق ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ آپ اپنی پہچان آزما لیں، ہو سکتا ہے آپ کا خون روایتی جوش مارے اور آپ اسے سینکڑوں کے ہجوم میں بھی پہچان جائیں۔ میرا خون؟ فلزہ ظہور نے سوالیہ نظروں سے چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ میرا خون کیسے جوش مار سکتا ہے چودھری صاحب؟ خون تو اس کا جوش مرے گا جس کا وہ ہے۔ میں نے کہا نا، اس ساری کہانی میں کوئی بھی نہیں ہوں۔ مت کہیں بیگم صاحبہ کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے جسے آپ بے گناہ کی پوٹ کی شکل میں آوارہ کتوں اور بلیوں کا نوالا بننے کے لیے وہاں چھوڑ کر چلتی بنی تھی۔ چودھری سردار کا لہجہ ایک مرتبہ پھر درست ہو گیا۔ مجھے کہنے دے چودھری صاحب کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تو بس اس آدھی رات کا سمر ہے جو میں نے جنت میں گزارنے کی خواہش کی تھی، فلزہ ظہور نے کہا۔ اس کے لہجے میں شکستگی، درد اور اضطراب کے علاوہ ایک اور چیز بھی نمایاں تھی اور وہ سچائی تھی۔ ایک نحیف زردی میل رنگت والے ہاتھ نے دروازے کو پکڑا۔ کچھ دیر وہیں ٹکے رہنے کے بعد وہ ہاتھ آگے بڑھا اور کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ رکھے چیسٹ آف ڈرارز پر آ کر ٹک گیا۔ اگلے مرحلے میں اس ہاتھ نے ڈائننگ چیئر کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر آگے بڑھ کر کھانے کی میز کے کنارے پر جم گیا۔ ماہنور کی نظریں مسلسل اس ہاتھ کی حرکات و سکنات پر جمی تھیں۔ اس ہاتھ نے کھانے کی میز کا کنارہ پکڑا اور پھر اسی ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ وجود اس کے سامنے آ کر کھانے کی کرسی پر بیٹھ گیا جو اس نحیف زردی میل رنگت کے حامل ہاتھ کا مالک تھا۔ معاف کرنا، میں بہت تیزی سے چلنے سے قاصر ہوں، اسی لیے مجھے یہاں آنے میں تھوڑا وقت لگا۔ تمہیں انتظار کی زحمت تو یقیناً اٹھانی پڑی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھنے کے بعد نرمی سے معذرت خواہانہ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ماہنور نے نظریں اٹھا کر اس چہرے کو دیکھا، ہاتھ ہی جیسا زردی میل رنگت کا حامل چہرہ جو صاف ستھرا تھا اور جس پر گہری بھوری آنکھیں ذہانت اور زندگی کی چمک لیے سجی تھیں۔ اس کے بھورے سیدھے بال جو شانوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے، کھلے تھے اور اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ بالوں کی چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں بھی بکھری تھیں۔ ان بکھرے بالوں کو سر کے اوپر جمے سیاہ ہیئر کیچر نے جکڑ رکھا تھا۔ اس کی ناک تیکھی اور ذرا سی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ ہونٹ ہلکے گلابی رنگ کے تھے جن میں جھلکتی سفیدی خون کی کمی کا احساس دلاتی تھی۔ ہمارے شاعر بھی کیا خوب لوگ تھے، اچھی خاصی پیاری شکلوں کے حامل لوگوں کو بھی رکیب روح سیاہ قرار دے دیتے تھے، اس نے دل میں سوچا،
اور اس بیچاری کو تو میں نے زبردستی رکیب روسیہ کا مقام دے رکھا ہے، جبکہ محبوب تو جی جان سے صرف اس کا ہے۔ میرا تو وہ کسی دن کے 1000ویں لمحے میں بھی نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ نہیں، اس نے اپنے ذہن سے سب بیکار خیالات کو جھٹکتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ تمہاری یہ صورتحال تو بہت پازیٹیو ہے، اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے قدموں پر چلتی یہاں تک آئی ہو، جبکہ آخری بار جب میں تم سے ملی تھی اس وقت تم بستر پر ہمہ وقت لیٹا ایک کمزور سا وجود تھی بس۔ ہاں، مجھے اپنے قدموں پر چلنے کا حوصلہ عطا ہوا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عطا؟ پھر اس نے ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے دہرایا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عطا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ماہنور نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنا دھیان بالکنی میں کھلنے والے دروازے سے پار دور تک نظر آتے پہاڑوں کی طرف مبذول کر لیا۔ پہاڑوں پر سورج کی پلکیں روشنی پھیلا رہی تھیں اور ان کی برف پوش چوٹیاں اس روشنی میں سر اٹھائے چمک سی رہی تھیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، میرا خیال نہیں تھا کہ کبھی تم دوبارہ یہاں آؤ گی۔ سارا نے اپنے سوال کا جواب نہ پانے کے بعد اپنا خیال ظاہر کیا۔ کیوں؟ ماہنور نے پہاڑوں پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ اس لیے کہ مجھے لگا پہلے بھی تم یہاں آ کر خوش نہیں ہوئی تھی، سارا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسے جیسے تمہیں زبردستی لایا گیا ہو۔ کسی کو کہیں زبردستی کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ماہنور نے کہا۔ لانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو لا رہا ہو سکتا ہے اس کی حیثیت اتنی ڈومینیٹنگ ہو کہ لایا جانے والا انکار نہ کر سکتا ہو۔ لو بھئی بچیو، چائے پیو۔ سیمی آنٹی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئیں۔ آج روزانہ کی نسبت سورج میں کافی حدت ہے، کہو تو چائے بالکنی میں لگا دوں؟ انہوں نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جسم کو کچھ تو حدت پہنچے گی، میں تو ہیٹر کی آگ سینک سینک کر تنگ آ چکی ہوں، ماہنور کے بجائے سارا نے کہا۔ سیمی آنٹی چائے کی ٹرے بالکنی میں لے گئی اور وہاں لگے میز اور کرسیوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ آؤ ماہنور، بالکنی میں چلتے ہیں، سارا نے اپنا نحیف و نزار ہاتھ کرسی کی پشت پر جما کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا۔ سارا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں میں خود چل سکتی ہوں۔ ماہنور نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی زندگی سے مات کھائے ہوئے انداز کے سامنے کوئی دلیل، کوئی مثال کام نہیں کرتی تھی۔ تم نے سارا کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا سارا ہمیشہ اسی طرح ہمت ہارے بیڈ پر پڑی رہے گی؟ کم از کم اس وقت تک جب تک وہ خود پر یقین کرنا نہ سیکھ لے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے اس میں کتنا وقت لگے گا؟ ایک عمر بھی لگ جائے تو پرواہ نہیں۔ اسے گزرے وقت کے دریچوں سے گزر کر ایک پرانی بات یاد آئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سارا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دو قدم خود سے اٹھانے کے بعد کسی چیز کا سہارا لیتی چلتی بالکنی کی طرف جا رہی تھی۔ ایک عمر بھی لگ جائے تو پرواہ نہیں، ایک عمر بھی، الفاظ بازگشت کی طرح اس کے ارد گرد گونجنے لگے۔ دنیا میں ایسی بہت سی باتیں ممکن ہو جاتی ہیں جن کو اکثر لوگ ناممکنات میں شمار کر کے داخل دفتر کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سارا کے بارے میں اس نے کہا تھا، جو یقیناً اتنی سچی نیت سے ایک عمر سارا کے ساتھ گزارنے اور اس کا سہارا بننے کا عہد کر چکا تھا کہ ایک عمر کے بجائے کچھ ہی وقت آگے سرکا تھا، اور وہ سارا جو ہمت ہارے ہمہ وقت بیڈ پر پڑی رہتی تھی، اس کی نظروں کے سامنے خود اپنے پاؤں پر چلتی کمرے سے باہر نکلی تھی، اور اس وقت میز پر رکھے چائے کے ٹرے میں سے کپ، پلیٹیں، چمچ، چائے کے لوازمات اور چائے دان نکال کر میز پر سجا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت نارمل تھی اور ان میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ معجزہ! اس کے ذہن میں یہ منظر دیکھتے ہوئے خیال آیا، کیا یہ معجزہ ہے؟ کیا صرف محبت اور نیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایسے معجزے رونما کرا سکتی ہے؟ ماہنور آؤ نا، یہاں آ جاؤ، سارا نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہنور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف چل دی۔ تمہاری وہ دوست کیا کر رہی ہے آج کل جو تمہارے ساتھ سید پور کلچرل فیسٹیول دیکھنے آئی تھی؟ اور یاد ہے کہ اس نے میوزیکل نائٹ پر بھرے کراؤڈ میں چلا چلا کر ایک سنگر کو مخاطب کرتے ہوئے نیوز بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ شاہ بانو کے بھائی عبید نے اس سے پوچھا۔ شاہ بانو ان دنوں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کے پاس چند دن گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ وہ، شاہ بانو نے کہا، وہ تو آج کل کچھ بھی نہیں کر رہی، اس نے اپنا ایک سیمیسٹر بھی مس کر دیا اور اس کی ممی اس کی وجہ سے خاصی پریشان رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس نے عبید کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں ہی، عبید نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اس فوک میوزیکل نائٹ کی خبر پڑھ کر وہ یاد آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے اخبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویسے مجھے آج تک حیرت ہے کہ اس سنگر کی تمام ویڈیوز میں سے وہ حصہ کیسے ایڈٹ ہوا اور کسی بھی سائٹ پر آنے سے رہ گیا جس میں تمہاری دوست اس پر چلا رہی تھی۔ یا تو تمہاری دوست کے کانٹیکٹس بہت سٹرونگ ہیں یا پھر… عبید کہتے کہتے رک گیا۔ یا پھر… شاہ بانو نے سوالیہ انداز میں عبید کی طرف دیکھا۔ یا پھر اس سنگر لڑکے نے خود اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ حصہ کہیں بھی سامنے آنے سے رکوایا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ شاہ بانو نے حیرت سے کہا۔
ایسے لوگوں کے لیے اس قسم کے واقعات تو شہرت چمکانے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی مقبولیت کی علامت بنا کر بھی تو پیش کر سکتا تھا۔ یہی بات تو میرے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ عبید مسکرایا۔ تم تو نہیں مانو گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری دوست یوں ہی اس کو دیکھ کر نہیں چیخی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے اور اس سنگر کے درمیان کوئی تعلق ضرور تھا۔ جب ہی موصوف نے اسے اپنی مقبولیت کی علامت بنانے کے بجائے بالکل غائب ہی کروا دیا، وہ دوبارہ اپنی توجہ اخبار کی طرف منتقل کرنے سے پہلے بولا۔ عبید اخبار میں مگن ہو چکا تھا، مگر شاہ بانو کے لیے ایک الجھن پیدا کر چکا تھا۔ شاہ بانو کا ذہن کئی پرانی باتوں میں الجھ چکا تھا۔ برسوں تک مجھے اپنے کام میں مصروف و مگن رہتے ہوئے اچانک کسی چیز کا ایک مانوس سا احساس ہوتا تھا، ایک ایسا احساس جو میرے ارد گرد پھیل جاتا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا تھا۔ سکون کی اس کیفیت کو میں خود اپنے سامنے بھی بیان نہیں کر پاتی تھی، لیکن میں اتنے برس اس مانوس احساس کے ساتھ ہی پلتی بڑھتی رہی۔ اب اتنے برسوں بعد جب میرے دل و دماغ اور بہت سی بڑی بڑی باتوں کو سمجھ لینے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، اب جا کر بہت ہی اچانک مجھے پتہ چلا کہ وہ مانوس احساس کیا تھا۔ تم سنو گے تو یقیناً بہت ہنسو گے، اسے میرا وہم قرار دو گے، یہ بھی کہو گے کہ میں ایک وقتی کیفیت کے زیر اثر ہوں، اسی لیے ہر نئی بات کا تعلق اس سے جوڑ دیتی ہوں۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں چندر شیکھر کہ میں اس احساس کی حقیقت کے بارے میں اتنی ہی پر یقین ہوں جتنے اپنے اس وقت زندہ ہونے کے بارے میں ہوں۔ وہ مانوس احساس میری سماعت میں ایک انجانی سی آواز آنے پر امڑتا تھا۔ میں اس آواز کو اور اس میں کہے الفاظ کو شاید کبھی سمجھ پائی، نہ ہی میں نے اس کی طرف دھیان دیا، لیکن لندن کی سینٹرل مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے پارک روڈ پر ریجنٹس لاج میں داخل ہوتے ہوئے وہ انجانے الفاظ اپنے ساتھ وہی مانوس احساس لیے میرے کان میں پڑے۔ اس بار میں انہیں سن سکتی تھی، میں انہیں آواز کی بلند ترین سطح پر سن سکتی تھی۔ وہ الفاظ عربی زبان میں ادا کیے جا رہے تھے اور وہ اذان کے الفاظ تھے۔ نادیہ نے چندر شیکھر کو میل لکھتے لکھتے رک کر سامنے دیکھا اور ایک بار پھر اس کیف آمیز کیفیت کو یاد کیا اور مسکراتے ہوئے سر جھکا کر میل کا اگلا حصہ لکھنے لگی۔ اذان کی آواز جس سے تم بھی یقیناً مانوس ہوگے۔ تمہارا دیس جو مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا دیس ہے، وہاں تم نے مندروں اور کلیساؤں میں بجتی گھنٹیوں، بلند آواز میں شلوک پڑھے جانے کی آوازوں، نیاکارا منتر کی آوازوں، نیانفو کی آوازوں، گرو گورنت صاحب پڑھے جانے کی آوازوں، بھجن گائے جانے کی آوازوں کے درمیان اکثر مسجدوں سے اٹھتی اذان کی آوازیں بھی سنی ہوں گی۔ لیکن تم جتنا چاہو اس حقیقت کا اقرار کرنے سے بھاگو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل یقیناً مندروں کی گھنٹیوں، شلوک اور بھجن کی آوازوں کی طرف کھنچتا ہوگا، کیونکہ لاشعوری طور پر تم انہی سے زیادہ مانوس ہو۔ اب یہ آوازیں برسوں بعد بھی سنو گے تو تمہارے اندر وہی مانوس احساس جاگے گا جو اس وقت جاگتا تھا جب تم اپنے دیس میں موجود تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر رکی اور کچھ سوچنے کے بعد کی پیڈ کیز دوبارہ سے دبانے لگی۔ میں جانتی ہوں یہ الفاظ پڑھتے ہوئے تم یقیناً ہنس رہے ہوگے، لیکن میرا مشورہ ہے جو میں نے کہا ہے اسے ضرور آزمانا۔ میں نے آزمایا بھی نہیں، لیکن یہ حقیقت مجھ پر عیاں ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں جس مانوس احساس نے ہمیشہ میرے دل کو ایک سکون آمیز کیفیت عطا کی، وہ ان انجان الفاظ کے اندر بند تھا، جنہیں میں شاید ابھی بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکی ہوں۔ ہاں، سمجھنے کے مراحل سے ضرور گزر رہی ہوں، اور یقین جانو صرف ایک کوشش کی نیت نے میری زندگی کو آسودہ اور پرسکون کر رکھا ہے۔ میں لندن جیسے شہر میں رہنے کے لیے سوچتے ہوئے ڈرتی تھی کہ میں مہنگے ترین شہر میں رہنے کے اخراجات کیسے پورے کر پاؤں گی۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اور کہاں سے، مگر ڈاکٹر رضا حسین کے مقالے کمپوز کرنے کا جو معاوضہ مجھے ملتا ہے، وہ اور ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں آنے والی ایک مخصوص رقم کے ساتھ میں اتنے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں کہ مجھے ہلسنکی کے وہ مشقت سے بھرپور مشکل ترین دن ایک خواب لگنے لگے ہیں۔ میں نے جو سمجھا ہے اور جو پایا ہے، جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جو پا لینا چاہتی ہوں، سب نے مل کر میری زندگی میں سکون اور چین شامل کر دیا ہے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے شیکھر، کبھی آج کل تم مجھے ملو اور دیکھو مجھ میں اور اس نادیہ بلال میں جو ہلسنکی میں رہتی تھی کیا فرق آیا ہے۔ اس نے لکھنے کے بعد اس صفحے کو نیچے سے اوپر اور پھر اوپر سے نیچے کرتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی اور ایک بٹن دبا کر وہ مکتوب بھیج دیا۔ آپا رابعہ سعد کو چچا سردار کے فارم ہاؤس پر ملی تھی۔ وہ اس روز سے اب تک دم بخود ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ مضطرب۔ وہ سعد میں سعد کو دیکھ رہی تھی یا سعد میں آپ کو دیکھ رہی تھی، یہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے، لیکن سعد ان میں کچھ بھی دیکھ نہیں پایا، اسی لیے ان سے کنارہ کرتے ہوئے ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ سعد تو آپا رابعہ کو نہیں پہچانتا تھا، مگر آپا رابعہ، آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی سعد کو دیکھ کر۔ ان کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز گونج رہی تھی جو ابراہیم کے توسط سے ان سے ملنے آئی تھی، جبکہ ان کی نظریں سامنے موجود ہوم تھیٹر ٹی وی کی بڑی اسکرین پر جمی تھیں جس پر وہ اپنے بیٹے کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔
ایک کے بعد ایک تصویر اس سلائیڈ شو میں محفوظ ترتیب کے ساتھ اسکرین پر آتی اور گزرتی جاتی تھی۔ ان کا جسم آرام کرسی پر جھول رہا تھا اور دماغ میں کئی قسم کی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ آپا رابعہ اور مولوی سراج سرفراز ہمارے آبائی گاؤں میں رہتے ہیں۔ مولوی سراج سرفراز گاؤں کی جامع مسجد میں تعینات ہیں اور آپا رابعہ گاؤں والوں کی طرف سے پیش کردہ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی ہیں۔ ان کی بیٹی سعدیہ گاؤں کے قریبی قصبے کے اسکول سے میٹرک کر رہی تھی کہ اچانک نہ جانے دونوں کو کیا خیال آیا جو جھٹ پٹ سعدیہ کا بیاہ کھاری سے کر دیا۔ کھاری ایک یتیم مسکین ان پڑھ سا لڑکا ہے، پھر بھی آپا رابعہ اور مولوی سرفراز نے سعدیہ کا بیاہ کھاری سے کر دیا۔ آرام کرسی تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرنے لگی۔ وہ دونوں بیچارے مجرموں کی طرح ڈری سہمی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تک وہاں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ دراصل دونوں کہاں کے رہنے والے ہیں۔ طیفے لاٹر نامی خونی بلا کا روگ دونوں کو ایسا چمٹا ہے کہ دونوں بس سانس لیتے ہیں تو زندہ ہیں۔ طیفہ لاٹر، ان کے چہرے کا زاویہ بگڑا، چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی۔ طیفہ لاٹر، ان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ طیفہ لاٹر نامی خونی بلا، انہوں نے غصے اور بے بسی کے مارے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ ان کے جبڑوں کی ہڈیاں آپس میں سختی سے جڑ گئی تھیں اور رخسار کھینچے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مولوی سراج سرفراز تو پھر بھی لگتا ہے جس حال میں ہوں جینا آتا ہے، کیونکہ وہ غور فکر کرنے کی عادت جیسی علت نہیں پالتے۔ لیکن آپا رابعہ، وہ بیچاری نہ جانے اب تک کیسے زندہ ہیں، اور پھر ابھی تک تو جیسے تیسے زندہ تھیں سو تھیں۔ سعد کو دیکھ لینے کے بعد نہ جانے کیسے جی رہی ہیں۔ میں تو ان کی خاطر سعد کو ڈھونڈتی یہاں تک آئی تھی، لیکن یہاں آ کر سنا ہے کہ یہاں کسی کو بھی سعد کی خبر نہیں، آپ کو بھی نہیں۔ اس لڑکی کی کچھ اور باتیں یادداشت کے گوشے سے نکل کر ذہن کے پردے سے ٹکرائیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا، 100 انچ بڑی اسکرین پر موجود سلائیڈ میں سعد کسی بزنس میٹنگ میں بیٹھا اپنے مخاطب کی بات سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پل بھر بعد یہ تصویر غائب ہوئی اور اگلی سلائیڈ اسکرین پر نظر آنے لگی۔ کسی سوئمنگ پول کے کنارے چیئر پر نیم دراز وہ ایک آنکھ دبائے تصویر لینے والے کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اگلی سلائیڈ ایک فیملی فرینڈ کے ہاں شادی کی تقریب میں سیاہ ڈنر سوٹ پہنے دلہا کے ساتھ کھڑا۔ اگلی سلائیڈ فرینکفرٹ میں پروڈکٹ کوالٹی انشورنس کانفرنس میں شریک۔ اگلے میں کانفرنس کے شرکاء کا مخصوص کارڈ لٹکائے ایک گروپ فوٹو میں۔ اگلی سلائیڈ یونیورسٹی کے زمانے کی تصویر کسی اسپورٹس ایونٹ کے اختتام پر ٹرافی وصول کرتے ہوئے۔ اگلی سلائیڈ، اس سے اگلی، اس سے اگلی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ منظر، چہرے، آوازیں، واقعات، شور، ان کے ارد گرد جیسے ہنگامہ برپا تھا۔ آپا رابعہ شاید کسی طرح سعد تک پہنچ ہی جاتی اگر جو وہ چچا سردار کے فارم ہاؤس کے مہمان خانے کے دیوار پر ٹنگی فلزہ ظہور نامی ایک مصورہ کی ایک ادھوری پینٹنگ دیکھ کر اچانک وہاں سے غائب نہ ہو جاتا۔ وہ آخری دن تھا جب فارم میں موجود کسی شخص سمیت میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی آواز سب آوازوں پر بھاری ہونے لگی۔ آپا رابعہ، مولوی سراج سرفراز، فلزہ ظہور، پینٹنگ، جگسا پزل کے ٹکڑے، کس کو کہاں جوڑنا ہے، کس کو کس سے ملانا ہے۔ میرا دماغ تو سوچ سوچ کر ہار مان گیا۔ مجھے تو زندگی میں کسی جگسا پزلز میں دلچسپی نہیں رہی۔ میں نہ جانے کس وجہ سے چند ٹکڑے سامنے رکھے کوئی نامعلوم پزل حل کرنے چل پڑی ہوں۔ آرام کرسی کے ہلنے کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پر چلتی سلائیڈز اپنا ایک ایک چکر ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے چلنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہنستا مسکراتا چہرہ دوبارہ سے ایک مختلف رنگ ڈھنگ سے اسکرین پر نمایاں ہونے اور غائب ہو جانے لگا۔ جنت میں ایک رات گزارنے کا ثمر۔ چودھری سردار نے فلزہ ظہور کی طرف دیکھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، محض چند گھنٹے، جن کے اندر اندر چودھری سردار کو وہ کم روح، بد مزاج، بد دماغ سڑیل عورت جس کا لباس ہمیشہ سے ہی عجیب و غریب رہا تھا، دنیا کی مظلوم، دکھی مگر صابر اور خاموش عورتوں میں سے ایک نظر آنے لگی تھی۔ بے کہے پن کی سزا کاٹتی، نہ کردہ مجرم جس کے پاس اپنے حق میں کوئی ثبوت تھا نہ دلیل تھی۔ وہ خود کدھر ہے؟ انہوں نے بھاری آواز میں کہا۔ فلزہ ظہور جو اب تک بول بول کے تھک چکی تھی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہی بلال سلطان، چودھری صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ خود پر بے اعتنائی، سخت مزاجی اور بے نیازی کا ذرہ بختہ چڑھائے زندگی سے نبرد آزما ہے، فلزہ نے کہا۔ وہ منحوس حقیقت پیسہ ہی تھی نا جس نے اس سے زندگی چھینی، زندگی کی خوشیاں چھینی۔ وہ اپنے تئیں اسی پیسے سے انتقام لے رہا ہے، اسے کما کما کر، اسے لٹا لٹا کر، بے جان بے مقصد چیزوں پر ضائع کر کے۔ شاید وہ پیسے کو بتانا چاہتا ہے کہ در حقیقت وہ کتنا بے وقت ہے۔ جس کے پاس ہے اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، جس پر وہ مہربان ہے اسے اس کی کوئی قدر نہیں۔ برسوں کی سرد مہری اور بے نیازی کی ذرہ بختہ نے اسے شاید مگر شدید مادیت پرست بنا دیا ہے۔ وہ شہر در شہر پلازے کھڑے کرنے، ٹاؤنز بنانے، آسمان سے باتیں کرتے مالز تعمیر کروانے،
اندرون بیرون ملک اپنے بینک اکاؤنٹس بڑھانے اور بڑھاتے چلے جانے میں مصروف شاید اپنا وہ غم غلط کر رہا ہے کہ دولت کا یہ ہما اس کے سر پر اس وقت بیٹھا جب وہ اپنا سب کچھ گنوا چکا تھا۔ سعد سلطان اس کا بیٹا ہے؟ مگر وہ یہ سب سن کر سٹپٹایا اور ہڑبڑایا کیوں؟ اس کے لیے یہ سب ایک انکشاف کیوں تھا؟ چودھری سردار نے کہا، سعد سلطان اس گھمسان کے کارزار حیات سے نمٹنے کے بعد بلال سلطان کے ہاتھ لگا واحد مال غنیمت ہے، اس کی سب سے قیمتی متاع۔ اس کے سامنے ماضی کے یہ بھیانک البم کھولنے کی طاقت یقیناً اس میں نہ ہوگی، اسی لیے سعد سلطان کے لیے یہ سب نیا تھا۔ دیکھ لیجئے بیگم صاحبہ، پھر انسان کتنا بے بس ہے، چودھری سردار نے کہا۔ جن حقیقتوں کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کے کس کس کونے خدرے سے نکل کر سامنے آتی جاتی ہیں۔ سچ ہے، فلزا ظہور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بچے کے بارے میں ادھورا ہی صحیح سعد سلطان نے آپ سے سن لیا، حالانکہ آپ کو قطعی علم نہ تھا کہ جس کو سنا رہے ہیں وہ واقعہ کا ایک کونا ہے۔ میری سہیلی فاطمہ ذوالفقار کے توسط سے آپ کی بھتیجی کے ہمراہ وہ مجھ تک آ پہنچا اور پھر کڑی سے کڑی اس کے لیے آپ ہی مل گئی۔ واقعی سچ ہے چودھری صاحب، جو انسان چھپاتا پھرتا ہے وہ خدا کو منظور نہ ہو تو چھپ نہیں پاتا، فلزا ظہور نے جواب دیا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، چودھری سردار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، اب اگر مہربانی کریں تو اسے بلا دیں، شام بھیگنے لگی ہے، مجھے لمبا سفر طے کر کے واپس بھی جانا ہے۔ چودھری سردار نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر لجاجت سے بولے، میں تو کہتا ہوں بیگم صاحبہ اسے اس کے حال میں مست رہنے دیں، وہ حساس اور جذباتی طور پر کمزور بچہ ہے، مجھے ڈر ہے اس اتنے بڑے انکشاف کا بوجھ سہ نہیں پائے گا، وہ جیسا ہے جس حال میں ہے بہت خوش ہے۔ نہیں چودھری صاحب، فلزا نے سختی سے سر ہلایا، میں نے جب سے سنا ہے وہ زندہ ہے، سلامت ہے، ابھی تک آپ کی حفاظت میں ہے، میں چین سے بیٹھ نہیں پائی ہوں، پلیز آپ اسے بلا دیں، مجھے اسے بتانے دیں، میں برسوں پہلے کیے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، چودھری سردار نے بے بسی سے کہا اور اٹھ کر دروازے کے قریب جا کر آواز دینے لگے، او دین محمد، اوے شفیق آقا، کدھر چلے گئے ہو سارے؟ بارٹ موس کو تمہاری اسکی ڈائیونگ یقیناً پسند آئی ہوگی کیونکہ وہ واقعی شاندار تھی، رات کے کھانے کے دوران وطن زادے نے سعد سے کہا۔ تم یقیناً میرا مذاق اڑا رہے ہو، اس نے تلے ہوئے پران کو کانٹے میں پروتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ پہلی لفٹ کے ڈائیو میں سب سے زیادہ مضحکہ خیز لگ رہا تھا، میرے پیر سکینر پر جمنے سے قاصر ہو رہے تھے اور میری نظر کی انتہائی حد بھی کمزور پڑ رہی تھی۔ مت بتاؤ مجھے، وطن زادہ ہنس کر بولا، یہ سب سے کم اونچائی کی اسکی ڈائیونگ تھی جہاں سورج کی روشنی بہت کمزور ہوتی ہے، تمہاری نظر کی حد یہاں کمزور پڑ رہی تھی تو پھر تمہیں اگلی اونچائی پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو خیر میں ضرور جاؤں گا، مجھے انتہائی اونچائی پر جا کر اسکیئنگ کرنے کا شوق ہی تو یہاں تک کھینچ لایا ہے، اس کو پورا کیے بغیر تو میں یہاں سے جانے والا نہیں، سعد نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر میرے عزیز دوست، پروٹین اور چکنائی والی یہ غذائیں کھانا بند کر دو، کاربوہائیڈریٹس لو زیادہ سے زیادہ، میری طرح، اونچائی پر تمہارے کام آئے گی۔ وطن زادے نے اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں خمیر سے گندھے آٹے کی روٹی کا ٹکڑا اور سبز پتے کی ابلی سبزی رکھی تھی۔ مذاق مت کرو، سعد زور سے ہنسا، میرا فشار خون اکثر کم رہتا ہے، میں تمہارے والی غذا کھا کر بستر پر نہیں لیٹ جانا چاہتا، اور یہ کہ چند دن میں اس کم اونچائی والے ٹریک پر مشق کروں، اس کے بعد ہم اگلی لفٹ پر جائیں گے، اپنی نظر کی حد کو بھی بہتر بنانے کی مشق کرو۔ وطن نے اگلا مشورہ دیا۔ چند دن اور؟ وہ حیران ہوتا ہوا بولا۔ قطعی نہیں، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نے موسم کی پیشن گوئی نہیں سنی، اگلے 2 دن میں اونچائی کی آخری حد پر مزید برف پڑنے والی ہے، ہم انہی 2 دنوں میں سے ایک میں اگلی نہیں بلکہ اس سے اگلی لفٹ پر سوار ہوں گے۔ کیا تم جنونی ہو یا یہاں سے کھسکے ہوئے ہو؟ وطن زادے نے کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ برف ایک رات پڑے گی اور اس سے اگلے روز دن میں سورج نکلے گا، زیادہ اونچائی پر برف پڑنے والی سورج کی تیز شعاعیں جانتے ہو کتنی خطرناک ہوتی ہیں، ہم کوئی نہیں جا رہے اگلے 2 دن میں وہاں، فی الحال یہی مشق ہوگی، بس تم اپنے پانی پینے کی مقدار بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ جوس پیو اور پانی پیو۔ آپ فکر مت کریں ابا جان، میں آپ کو انہی 2 دنوں میں وہاں جا کر دکھانے والا ہوں، سعد نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا اور وطن زادہ اس کی ہٹ دھرمی پر سر جھٹک رہا تھا، یقیناً وہ اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والا تھا۔ میں کوئی زیادہ قابل اعتبار شخص نہیں ہوں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں باس مجھے ایک ایسی جگہ کی خبر لانے پر تلا ہوا ہے جس کے محلِ وقوع سے میں قطعی واقف نہیں ہوں۔ راضی نے جلدی جلدی چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، وہ انتہائی عجلت میں نظر آ رہا تھا۔ باس جانتا ہے کہ تم اپنے ذمہ لگائے کام کو بہت اچھی طرح پورا کر سکتے ہو اور تم یہاں سے، زوفی نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، جسم کی نسبت زیادہ موٹے ہو، سوال کرنا چاہو بھی تو نہیں کر پاتے اور کسی معاملے کی گہرائی میں بھی تمہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک جگہ کی اور اس جگہ کے چند مکینوں کی خبر لانے کے لیے
تم سے بہتر آدمی کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا۔ جتنے سالوں سے تم باس کی خدمت کر رہے ہو، اتنا عرصہ تمہاری وفاداری جانچنے کے لیے بھی کافی ہے۔ ہاں، راضی اپنی شخصیت کا ایسا تجزیہ کیے جانے پر بگڑ کر بولا۔ حالانکہ باس جانتے ہیں کہ تم جیسی چالاک لومڑی میری بیوی ہے۔ اس نے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ یہ تو تمہارا پلس پوائنٹ ہے جناب، بے وقوف دوست کا عقل مند ساتھی۔ باس جانتا ہے کہ پازیٹیو اور پازیٹیو مل کر روشنی نہیں جلاتے، پازیٹیو کو نیگیٹو کے ساتھ جوڑ کر روشنی جلانی پڑتی ہے۔ تو اگر نیگیٹو پازیٹیو کی بیوی ہو تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی صرف دوست ہو۔ میری چالاک لومڑی، میری سوچ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تمہاری سوچ کی حد شروع ہوتی ہے، راضی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لو پھر میں چلا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ تمہارا حافظہ ذرا کمزور ہے، میں نے احتیاطاً ان لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنا کر تمہاری جیکٹ کی جیب میں رکھ دی ہے جن کے بارے میں تمہیں پتہ کرنا ہے۔ زوفی اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہوئے بولی۔ راضی نے توصیفی نظروں سے زوفی کی طرف دیکھتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے لسٹ والا کاغذ نکال کر دیکھا۔ مولوی سراج سرفراز، رابعہ کلثوم زوجہ مولوی سراج سرفراز، چودھری سردار خان۔ اس نے لسٹ میں درج نام پڑھے۔ ارے ڈارلنگ، یہ تو صرف 3 لوگ ہیں، 3 نام یاد رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بولا۔ تمہارے لیے یقیناً مشکل ہے، تم مولوی سراج سرفراز، رابعہ کلثوم زوجہ اور چودھری سردار 6 لوگوں کا پتہ لگانے میں مصروف رہتے اگر میں نمبر شمار کے ساتھ یہ نام نہ لکھتی، زوفی نے مسکرا کر کہا۔ چلو اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے، راضی نے تیزی سے ہاتھ ہلایا اور ڈرائیو وے کی طرف چلا گیا۔ تمہیں سعد نے یہاں آنے کے لیے کہا ہے نا ماہنور، ہم لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، سارا نے سینڈوچز میں سے پنیر کے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں ایک طرف جمع کرتے ہوئے کہا۔ پنیر اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، جبکہ سیمی آنٹی کو پنیر کھانے کا جنون تھا۔ سعد نے، ماہنور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے اس نے نہیں بھیجا، وہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بولی۔ اور مجھے کیوں بھیجے گا؟ تمہارے بارے میں تو وہ خود براہ راست خبر رکھتا ہوگا۔ ہم سے تو بہت دن سے اس کا کوئی رابطہ نہیں، سارا کے لہجے میں دکھ اترا۔ وہ بہت دن پہلے یہاں آیا تھا، شاید دوبارہ کبھی نہ آنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ماہنور کو دھکا سا لگا۔ مطلب وہ آخری بار ایسے ہی آیا جیسے دوبارہ اسے یہاں آنا ہے، نہ ہی ہم سے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ ماہنور کے ارد گرد ہر چیز ساکت ہو گئی۔ نیچے سڑک پر چلتے پھرتے لوگوں کی اور رواں دواں گاڑیوں کی فضا میں گونجتی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے ارد گرد صرف سناٹا تھا۔ وہ کہاں گیا ہے سارا؟ بہت لمبے وقفے کے بعد اس نے خود کو کہتے سنا۔ معلوم نہیں، سارا نے نیچی آواز پہ کہا۔ تمہیں بھی معلوم نہیں؟ ماہنور نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو اس کی کوئین آف ہارٹ ہو، اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ جس سے وہ کبھی 1 انچ ادھر ہوا نہ ادھر۔ سارا اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات وہ لڑکی کر رہی تھی جس پر اس نے ہمیشہ رشک کیا تھا، جس سے اس نے ہمیشہ حسد بھی محسوس کیا تھا، وہ جو بلندیوں پر نظر آتی تھی، سعد سلطان کے کندھے سے کندھا جوڑے شاد اور مسرور۔ اس نے بمشکل اپنا کھلا ہوا منہ بند کیا اور سر جھٹکتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر اس نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس نے اپنی روندھی ہوئی آواز کو حتی الوسیع اعتماد کا سہارا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں ماہنور، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی تو، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، وہ لڑکی تو تم ہو، تم خود۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے دل کے آر پار کیسی چھریاں پہ وسط ہوئی تھیں، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی پسلیوں کے درمیان کہیں اس کا زخمی دل پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا۔ میں ان دنوں اتنی سنجیدہ اور پریشان ہوں سارا کہ تمہارے مذاق کا ٹھیک سے لطف بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے واقعی ہنسی نہیں آ رہی۔ ماہنور نے یہ کہتے ہوئے اپنی نظریں سامنے سر اٹھا کر کھڑے پہاڑوں پر جما لیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی اور پہاڑوں کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میں اس کے لیے صرف ایک نیکی ہوں ماہنور، جس سے اس کا انسان دوست ہمدرد دل فرار حاصل نہیں کر سکتا، اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ چاہے بھی تو مجھے نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کے ہاتھوں لگا نیکی کا، رحم دلی کا، انسان دوستی کا وہ پودا ہوں جس کی آبیاری اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ماہنور کی طرف دیکھا۔ انسان کی فطرت میں اپنے ہاتھوں سے لگائے پودے کی محبت بیٹھی ہے۔ ایسے کسی پودے کا کوئی پتا مرجھانے لگے، اس پر کسی موسم کے اثر کے تحت پھل کم آئے یا وہ ناقص پھل دینے لگے، سب سے زیادہ فکر پودا لگانے والے کو ہوتی ہے۔ اس کی نگہداشت اور پرداخت میں کون سی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ وہ دم لینے کو رکی۔ اس نے ایک بار پھر ماہنور کی طرف دیکھا جو سانس رو کے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں سعد سلطان کے لیے ایسا ہی ایک پودا ہوں ماہنور، جس کی طرف سے وہ غافل اور لاپرواہ نہیں ہو سکتا، اس نے ماہنور کو یقین دلانے کے انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے اتنے سالوں میں میری حیثیت محض ایک ہمدردی، ایک نیکی سے بڑھ کر ایک اچھے دوست میں تبدیل ہو گئی ہو، کیونکہ جو سانگ اس نے مجھے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، اب میں اس کے الفاظ غور سے سنتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے کیسی دوست سمجھتا ہے۔
اس نے ماہنور کے چہرے پر استجاب کے سائے بڑھتے دیکھ کر کہا، ایک ایسی دوست جس سے اسے اتنی انسیت ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی ایک پکار پر پوری دنیا میں ہر وقت موجود ہے، ایک ایسی دوست جسے اسے پکارنے کے لیے صرف 3 تک گنتی گننی پڑے اور وہ حاضر ہو جائے۔ اور ایسا ہوا بھی، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کئی بار ہوا، وہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ میں جب بھی اس کی غیر حاضری کی وجہ سے پریشان ہوئی اور میں نے اس کو یاد کیا تو وہ اسی روز یہاں آن موجود ہوا، ہاتھوں میں پھول لیے، چاکلیٹس کے ڈبوں اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ، مجھے زندگی کے ہونے کا یقین دلانے کے لیے، مجھے گرتے ہوئے دیکھ کر اپنے ہاتھ اور اپنے کندھے کا سہارا پیش کرنے کے لیے، میری ہمت اور حوصلہ بندھانے کے لیے، مجھے دنیا میں حوصلے اور عزم کی بکھری داستانیں سنانے کے لیے، مجھے یقین دلانے کے لیے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، میں زندہ ہوں، اور جب تک زندگی ہے میں آگے بڑھ سکتی ہوں، کسی بھی نارمل انسان کی طرح میں بھی زندگی کے رنگوں کے ساتھ کھیل سکتی ہوں، کیونکہ میں ابھی مری نہیں، زندہ ہوں۔ میری زندگی جو ایک معجزہ ہے، یہ معجزہ مجھے اسے ضائع کرنے کے لیے عطا نہیں ہوا۔ اس نے رومال سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آج جب میں اسے تصویر میں دیکھتی ہوں تو بھی مجھے چاروں طرف وہ ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کا، زیر لب بولتے ہوئے ہمت کرنے کا، مسکراتے ہوئے میری کوششوں کو سراہنے کا اشارہ دیتا نظر آتا ہے، کیونکہ میں اس کی نیکی کا پودا ہوں۔ مجھے زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے، زندگی کی سرسبزی سے شاداب ہوتے ہوئے دیکھ کر اس سے زیادہ کون خوش ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر رومال سے آنکھیں خشک کیں اور اپنے سامنے دم بخود بیٹھی ماہنور کی طرف دیکھا۔ میں بھی کبھی کبھی اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتی تھی کہ میں اس پوری دنیا میں سعد کے لیے سب سے اہم ہوں، جس کی ایک پکار پر وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلا آتا ہے، جس کی خوشی کی خاطر وہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتا ہے، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ گھنٹوں بول سکتا ہے اور جس کے مسکرا دینے پر وہ جان نثار ہوتا نظر آتا ہے۔ اس نے دیکھا ماہنور کے چہرے پر رشک اور حسد کے سائے پوری طرح لرزنے لگے تھے، لیکن وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں یقیناً ایک نامحسوس غم کی آمیزش بھی تھی، لیکن میں نے اب جان لیا ہے کہ ایسا محض اس لیے تھا کہ وہ اتنا نیک نیت اور نیک دل ہے کہ میں اپنی نیکی پر غفلت کا سایہ پڑنا اسے کسی طور منظور نہیں۔ وہ اتنی محبت کرنے والا دوست ہے کہ دوست کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنا اس کی عادت ہے۔ اس کی مجھ سے متعلق ہر بات انہی 2 جذبوں سے پھوٹتی تھی، انہی 2 جذبوں کا نتیجہ تھی۔ جب ہی اس نے ایک دوست کو ڈیڈیکیٹ کیے جانے والا سانگ مجھے ڈیڈیکیٹ کیا، وہ ایک مرتبہ پھر پہلے ہی کی طرح مسکرائی۔ مگر تم، پھر اس نے ماہنور کی طرف دیکھا، تم تو اس کے لیے پوری کائنات ہو ماہنور، اس کی زندگی جس کے ہونے کا احساس اسے جینے پر مجبور کرتا ہے۔ غلط کہہ رہی ہو تم سارا، ماہنور نے اس کی بات کاٹی۔ مجھ سے تو اس نے ہمیشہ پہلو تہی کی، مجھے تو ہمیشہ اس نے نظر انداز کیا، بتائے بغیر غائب ہو جاتا رہا۔ میرے جذبے کا اظہار میری باتوں میں ہوا اور وہ اس کا تمسخر اڑاتا رہا، جیسے اس کے لیے وہ بہت معمولی سا جذبہ ہو، بے مول، چھوٹا سا، ناقابل اعتنا۔ اس کے لہجے میں تلخی گھلنے لگی۔ جب ہی وہ آخری بار مجھ سے ملاقات کے دوران اتنا غمزدہ تھا کہ تمہارے تذکرے پر اس نے جانتی ہو مجھ سے کیا کہا؟ سارا نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، پلیز اس وقت مجھ سے اس کا ذکر مت کرو، اس وقت میں تعلقات کو پوری سچائی کے ساتھ نبھانے کے موڈ میں ہوں، اور ماہنور میرے سینے کے اندر بہت گہرائی میں گڑا ایک ایسا تعلق ہے جسے میں نے برتا ہے، نبھایا نہیں۔ اس نے کہا، ان لفظوں پر غور کرو ماہنور، تم اس کے سینے کے بہت اندر گہرائی میں گڑا تعلق ہو۔ غور کرو ماہنور، تمہیں کیا سمجھ آتا ہے اس بات سے؟ گہرائی میں گڑا تعلق، ماہنور نے الفاظ کو دہرایا۔ یہ تعلق پچھتاوے کی پھانس اور ناپسندیدگی کی انی بھی تو ہو سکتا ہے، جسے اس نے برتنا پسند کیا مگر نبھانا نہیں۔ جب ہی تو ہر بار بغیر کوئی عطا پتہ دیے وہ میری زندگی سے اتنی آسانی سے غائب ہو جاتا رہا کہ اسے اس طرح غائب ہو جانے کا کوئی افسوس ہوا نہ دکھ، جیسے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا سو چھڑا لیا۔ نہیں ماہنور، تم غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، سارا نے نرمی سے کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بہت دن اس کے اور اپنے تعلق کی نوعیت کا اندازہ لگانے میں گزار دیے۔ میں نے اس کی خود سے کی باتیں یاد کیں، اپنے لیے اس کے میسیجز کو یاد کیا، اس کی ایک ایک حرکت اور عمل جو میرے لیے تھا۔ اس نے جو گانے مجھے سنوائے ان کے الفاظ پر غور کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ مجھے سعد سے متعلق اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے میں صرف اس کی انسان دوستی کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ ہاں، مجھے خوش ہونا اور فخر کرنا چاہیے کہ میں آدمیوں کی بستی میں موجود ایک ایسے انسان سے کسی بھی حیثیت میں صحیح بہت قریب ہوں، جس کے قریب ہونے پر خوشی اور فخر محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک انسان نہیں، بہت عظیم انسان ہے، میری اس مختصر زندگی کا عظیم ترین انسان۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میری بات مانو تو اسی طرح تم بھی اس کے اور اپنے تعلق کی نوعیت جاننے کی کوشش کرو۔ آنکھوں سے غصے اور بدگمانی کی اینک اتار کر اسے یاد کرو، اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کی فیلنگز جو تمہارے ساتھ وابستہ تھیں۔
کوئی ایسا سانگ، کوئی ایسی بات جو اس نے خصوصاً تمہیں سنائی ہو، کوئی ایسا لمحہ جب اس نے تم سے خالص اپنے دل کی کوئی بات کہی ہو۔ یاد کرو ماہنور، یاد کرو، سارا کہہ رہی تھی اور ماہنور سامنے پہاڑوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اب وہ سارا کی بات نہیں سن رہی تھی، اب اسے کچھ اور ہی سنائی دے رہا تھا۔ آوازیں، الفاظ، انداز، پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر اسے بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ یکایک اسے بہت کچھ سنائی دے رہا تھا۔ اتنی جلدی نتائج اخذ کرنے سے گریز کیا کرو۔ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں بہت شیور ہونا چاہیے۔ کبھی چیزیں اتنی ویلیویبل ہوتی ہیں کہ آپ ان کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے۔ Her eyes make the stars look like they are not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She is so beautiful and I tell her every day. ایک ایک کر کے الفاظ، باتیں، جملے اسے سب یاد آنے لگے تھے۔ اتفاقات کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ تم جانتی ہو ماہنور، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ ماہنور کا سر نفی میں آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ وہ کس چیز کی نفی کرنا چاہ رہی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ I know when I compliment her, she won't believe me and it's so sad that she don't see what I see. اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس نے ایک ایسی حقیقت کو پا لیا تھا جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you are amazing, just the way you are. سارا نے اسے وہ نقطہ بتایا تھا جس کا ایک ایک لفظ اتنی بڑی حقیقت کو اس کی نظروں کے سامنے آشکار کر رہا تھا جو اس کی مٹھی میں بند تھی اور وہ اس سے بے خبر تھی۔ سارا میں، اس نے بمشکل ایک ادھوری بات کہی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے کی میز پر رکھی گاڑی کی چابیاں اور اپنا سویٹر اٹھا کر گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی۔ سارا، مجھے جلدی ہے، مجھے اچانک ایک بہت اہم کام یاد آ گیا ہے، مجھے کسی کو کچھ بتانا ہے فوراً، ابھی۔ اس نے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے رک کر بلند آواز میں کہا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے اتنی تیز ڈرائیونگ کبھی نہیں کی تھی۔ وہ راستہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اور تنگ بھی تھا اور بلدار بھی۔ برف باری کے سیزن کو دیکھنے کے شوقین یہاں آنے والوں کی گاڑیوں کی ایک طویل قطار تھی جو بار بار اس کا راستہ روکتے اور اسے رک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے سعد سلطان کہتے ہیں۔ I'm sorry ماہنور، میں ذرا لیٹ ہو گیا۔ کیا آپ یہ اسکیچ بھیجنا چاہیں گی؟ میں اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں میرا دل لگ جائے۔ یار ڈاڈی، عشق آتش لائی ہے۔ آپ کی آواز میں اتنے سحر کی وجہ؟ عشق۔ الفاظ گاڑی چلانے، مجبوراً روکنے، دوبارہ آگے بڑھنے، پھر رکنے کے دوران بھی اس کے ارد گرد پھیل رہے تھے۔ آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتی، دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل گھماتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے بلال سلطان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ اسے انہیں کچھ بتانا تھا، ایک بہت ضروری بات جسے فوری طور پر انہیں بتانا بہت ضروری تھا۔ Yellow diamonds in the sky. Now we are standing side by side. As your shadow crosses mine, what it takes to come alive. It's the way I am feeling, I just can't deny. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے اور اس کا دل اپنی عقل پر ماتم کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ بادل جسے وہ چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی، جس کی برسائی پھوار میں بھیگنا چاہتی تھی، وہ تو اس کے اپنے آسمان پر سجا اس کی کوتاہ نظری کا شکار ہوتا رہا تھا۔ الفاظ کتنے سچے تھے، اسے محبت وہاں ملی تھی جہاں ملنے کی اسے کبھی بھی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ گاڑی بلدار تنگ راستوں سے نکل کر ایک نسبتاً کشادہ اور سیدھی سڑک پر پہنچ گئی تھی، مگر یہاں ٹریفک جام تھا اور گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگی تھی۔ اس سڑک کے کنارے چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں تھیں اور دکانداروں کے علاوہ چند خریداروں کی موجودگی کے باعث قدرے رونق بھی۔ اسے اپنے آگے موجود گاڑیوں کی قطار پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسے پہنچنے کی جتنی جلدی تھی اتنی ہی اس قطار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ آج تم بہت مختلف لگ رہی ہو، جتنی بار میں نے تم کو دیکھا ہے ان سے بہت مختلف، بہت اچھی۔ میں تمہیں اس سانگ کا لنک ضرور بھیجوں گا۔ شاید میں خود کو یا اپنی فیلنگز کو بیان کرنے کا فن نہیں جانتا۔ نہیں، تم جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک میں ہی احمق، انجان اور بے خبر تھی۔ انتظار کی کوفت سے بیزار ہوتے ہوئے اس نے ہارن دبایا۔ یہ سب کتنا عجیب اور ناممکن سا لگ رہا ہے، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ ایسا ہی ہے۔ یہ اتنا ہی بڑا سچ ہے جتنا میرا یہاں ہونا، اگرچہ اس سے زیادہ عجیب اور ناممکن بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جب بھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے؟ وہ مسلسل خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ گاڑیوں کے ہارن کا شور، لوگوں کی آوازیں، ٹریفک پھنسنے پر سنائی جانے والی مغلظات
اور خود اس کے اپنے خیالات سب گڑمڑ ہوئے جا رہے تھے۔ یہ دنیا اوٹ پٹانگا، کتے ہتھ تے کتے ٹنگا، ایتھے ککڑی دیندی بانگا، ایتھے چک دے پھٹے، یہ دنیا کھیل تماشا، یہ تیری میری بھاشا۔ اس سارے شور ہنگامے میں کسی دکان پر چلتے ٹیپ ریکارڈر پر لگے گانے کا شور بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی گاڑی کے ہارن پر مستقل ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دنیا مست کلندر، تا اتے بیٹھا بندر، سمجھے آپ نو سکندر، ایدے چکدے پھٹے۔ گانے والا جیسے مہنور کے دل کی ساری داستان پر پھبتی کس رہا تھا۔ مہنور کا ہاتھ ہارن سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد بلال سلطان کے پاس پہنچنا تھا اور انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتا کر جو سعد سلطان کی کوئین آف ہارٹ تھی اس کی امانتیں وصول کرنا تھی۔ یہ دنیا واری واری، چکدے سارے نار ناری، تو کانوں بنیا بھکاری، ایدے چکدے پھٹے۔ گانے والا اس سڑک کی تمام صورتحال سے بے خبر پوری آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔